औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़ाइज़ा नक़वी। इस दुआ के साथ कि जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, अल्लाह ताला की बेशुमार रहमतों और बरकतों उसके फ़ज़ल और करम के साए में रहें। परवरदिगार आप सबको सभी अपनों समेत अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के मुख़लिस तरीन, सबक़त ले जाने वाले और शुजा, बहादुर, पाकीज़ा तरीन साथियों में शामिल फ़रमाए और हम सब के नफूस को इस काबिल करे कि वो इमाम वक्त के लिए उस मता की शक्ल इख्तियार कर सके जिस मता को वो चाहते हैं हमसे, और इमाम वक्त के ज़हूर में ताजील फ़रमाए और तमाम मज़लूमीन जहाँ 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 भी हैं उन सब के दुख तकालीफ रंजो गम परेशानियाँ दूर फ़रमाए। इस काबिल करे कि जो बिलखुसूस गज़ा, फ़लस्तीन, म्यांमार, कश्मीर, हिंदुस्तान के मुसलमान हों या पारा चनार के बहन भाई हो या जहाँ जहाँ भी इंसानियत दुख तकलीफ में परेशानियों में है, उन सब के दुखों को दूर करे और इस काबिल करे कि वो सब सुकून, खुशियों, इंसाफ और अमन की ज़िंदगी जी सके और हम सब अपना फ़रीज़ा अदा कर सके इंशाअल्लाह आमीन। आज जुमेरात का दिन है और 13 मार्च है, 12 माह रमज़ान है। उम्मीद और दुआ करते हैं कि दूसरे अशरे में हम सब जो दाखिल हो गए हैं, हो रहे हैं, हो चुके हैं, इंशाअल्लाह वो सब अपने रब ताला से इस अशरे की जो रहमतें हैं, बरकतें हैं, फ़ज़ल और करम है और मग़फ़िरत है, अल्लाह से वो तलब कर रहे होंगे और अपने आप को तज़किया की जानिब बढ़ा रहे होंगे और अपनी ज़ात को अल्लाह ताला के सामने पेश कर रहे होंगे कि अब तक की ज़िंदगी में हम ये करके आए हैं, ये हम हमारा हासिल हसूल है। स्वॉट एनालिसिस जिसे कहते हैं ना, इस अशरे में बैठकर हमें करना चाहिए कि हमने अब तक की जो भी ज़िंदगी गुज़ारी है, जितनी भी साल गुज़ार चुके हैं, इसको बैठकर हम एनालाइज़ करें, तज्ज़िया करें कि ये मसलन 40 साल, 50 साल, 70 साल या 30 साल या 25 या 15 जो भी एज जिसकी है, उसके हिसाब से वो देखें कि इतनी एज में मैंने इतना वक़्त गुज़ारा है, इसमें मेरी स्ट्रेंथ्स जो मैंने खुदा की कुर्बत, मोहब्बत का और लिक़ाए अल्लाह की जानिब जो थी, वो क्या अटेन की हैं, वो क्या मेरे पास हैं, वो कौन-सी वीकनेसेस हैं जो मुझे हर लम्हे गिरा देती हैं, झुका देती हैं और खुदा के सामने रुसवा और ज़लील करती हैं और खुदा की नज़र में मेरी इज़्ज़त और शर्फ़ को कम करती हैं, और क्या थ्रेट्स हैं इसी मुनासबत से और क्या वीकनेसेस हैं और क्या अपॉर्च्युनिटीज़ हैं। कैसे इन कमज़ोरियों से लड़ झगड़ कर और उस वॉरियर की तरह जो जंगजू सिपाही होता है, जो अपने हर एस्पेक्ट से लड़ाई कर रहा होता है, यानी जैसे होता है ना इंसान की हालत, वो कहा जाता है, उलमा बताते हैं कि हालत इस तरह की होती है कि वो एक जंगजू सिपाही है और ऐसा जंगजू सिपाही है कि वो किसी जैसे किले के अंदर जा रहा है और किले में सीढ़ियाँ हैं और हर तरफ से हमले हैं, यानी 1 सेकंड की चूक जो है वो उसको मार के गिरा सकती है। अब वो अपने हाथों से भी लड़ रहा है, पैरों से भी लड़ रहा है और चारों तरफ से वो लड़ रहा है और मुसलसल जंग का जो है सामना है। ये वही हालत है कि हम अपनी आँखों, ज़ुबान, कानों, पैरों और दिल की हल्ता गहराइयों में छुपी हुई बुराइयों और गलाज़तों और निजासतों को भी अपने लिए दुश्मन और थ्रेट समझते हुए अपने आप से ये जंगजू सिपाही जो इस वक़्त खुदा का वॉरियर बनकर उसके दस्तरख़्वान पर उस फ़ज़ल, करम, मग़फ़िरत और निजात को तलब करने की कोशिश में है, हम वो कर सकें, इस काबिल हो सके कि अल्लाह ताला जो हमें देना चाहता है वो हम ले सकें। इस चीज़ पे तवज्जो ना रखें कि मुझे क्या अल्लाह ताला से चाहिए, हम ये इस चीज़ पे तवज्जो करें कि जो अल्लाह हमें देना चाहता है और जो अल्लाह हमें देना चाहता है उस पे खुदा से वो ज़र्फ़ियत तलब करें कि ऐ खुदा जो तू देना चाहता है, जो तूने दिया है उस पे हमें राज़ी और खुश रख। क्योंकि प्रॉब्लम इस चीज़ में आती है कि हम खुदा से नाखुश होते हैं। अल्लाह तो फिर भी राज़ी जल्दी हो जाता है हमसे, और हम उससे नाराज़ रहते हैं और उसकी एक तरीका खुद से नाराज़ रहकर, खुद को क्रिटिसाइज़ करके, खुद की तौहीन करके, खुद को गुनाहों में मुब्तला करके, खुद को और गिरदो-नवाह को पल्यूट करके हम करते हैं। चाहे वो हम अपने ज़ुबान, लहज़ों, अमाल, अफ़कार किसी भी एतबार से करें। आपका एक खूबसूरत अच्छा अमल, अपने अमल को जैसे सजाना है, आपका एक खूबसूरत अच्छा अमल, एक खूबसूरत अच्छी नीयत इस कायनात को बदल देती है और इस कायनात को जब बदलती है, तो इमाम वक़्त के ज़हूर के वक़्त को भी बदलती है और हमारा एक गलत अमल, गलत सोच, गलत स्टेप इसी चीज़ को इस कायनात पे असरअंदाज़ होता है। और अपने रोल को समझना बड़ा ज़रूरी है कि इस दुनिया में, इस कायनात में हमारा एक रोल है। जब मैं और आप अच्छी नीयत करते हैं,
पूरी दुनिया और पूरी कायनात उसको जो है वो उसके ऊपर इफ़ेक्ट आता है। जब हम कोई स्टेप लेते हैं, कदम उठाते हैं, इल्म लेते हैं, नेकी करते हैं, लोगों की खिदमत करते हैं, वालिदैन का बहुत एहतराम करें, बहुत इज़्ज़त दें, बहुत तक़द्दुस करें बिलख़ुसूस, क्योंकि अल्लाह ताला ने जहाँ-जहाँ अपना ज़िक्र फ़रमाया है, वहाँ-वहाँ माँ-बाप की इज़्ज़त और कदरदानी और हुस्न सलूक और शुक्रगुज़ारी का कहा है। हमें लगे भी कि हमारे लिए खुदा न ख़ास्ता माँ-बाप ने बज़ाहिर कुछ नहीं किया, जैसे कि आजकल नाशुक्रापन रहता है हमारा, तो भी हम ये ज़रूर कोशिश करें कि हमारे माँ-बाप ने हमें हमारे लिए ज़रिया बने इस दुनिया में लाने का, हमें इस कायनात में अल्लाह का अब्द बनने के लिए एक मौका फ़राहम करने का, तो हम उनके गुज़ार और एहसानमंद रहें, क्योंकि हम अपने माँ-बाप की एक लम्हे की अज़ियत का भी जो है अज़ाला नहीं कर सकते। और जो अल्लाह के बंदों का सच्चे दिल से शुक्रगुज़ार नहीं होता, अपने रिश्तों का शुक्रगुज़ार नहीं होता, अपने उस्तादों का, यानी असातिज़ाए कराम, उलमाए कराम, बहन-भाई, रिश्तेदार, वो सब लोग जो हमें मायूस तरीन लम्हों में हिम्मत और पाकीज़गी का सबब बनते हैं, तो वो फिर किसी का शुक्रगुज़ार नहीं होता। आज हम इसी तरह इल्म और हिकमत के ज़रा मोती चुनने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हिकमत जो है वो मोमिन की गुमशुदा मिरास है, और माह सियाम में हम यही गुमशुदा मिरास जो है वो हासिल करने की कोशिश में हैं कि क्या किया जाए कि दरे इल्म तक पहुँचा जा सके। और इस मोहब्बत में हमारे साथ मौजूद हैं सिस्टर सईदा आलिमा मकसूदा नकवी साहिबा। हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि माह सियाम में हिकमत और इल्म के जो चश्मे हैं उनकी तरफ कैसे बढ़ा जा सकता है, क्या करें कि ये हिकमत की जो गुमशुदा मिरास हमसे गुम चुकी है, हम खुद अपने आप से गुमशुदा लोग हैं और अपने हदफ से गुमशुदा लोग हैं और खुदा से गुमशुदा लोग हैं कि हम उसको देखते हैं पर नहीं देखते, आँखें हैं पर अंधे हैं, बसीरत से अंधे। तो हम किस तरह से उस हिकमत तक पहुँचे, इल्म तक पहुँचे, क्या करने की ज़रूरत है, तालिब इल्म कौन होता है, तालिब हक़ कौन होता है, खुदा की नज़र में उस हिकमत की तलाश करने वाले और उस हिकमत की तरफ सफ़र करने वाले का मुकाम, इज़्ज़त और शर्फ़ क्या होता है। हम देखते हैं कि आइमा अतहार की तालीमात इस तरफ कितनी निशानदेही करती हैं। तो हमारे साथ सिस्टर मकसूदा नकवी साहिबा मौजूद हैं, हम उनकी तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कि वो इस ज़मन में हमारे साथ क्या शेयर करती हैं। हाँ, उम्मीद है कि वो हमें जॉइन कर चुकी होंगी सिस्टर मकसूदा नकवी, और हम उनकी तरफ बढ़ने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सिस्टर मकसूदा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। हम दूसरे अशरे में दाखिल हो चुके हैं माह रमज़ान के। आपको बहुत-बहुत मुबारक हो कि अल्लाह ने हमें ये साअतें अता की हैं, ये लम्हे अता किए हैं कि हम इस दुनिया में एक माह रमज़ान फिर से देख पा रहे हैं, और ये लम्हे जो माह रमज़ान में गुज़र रहे हैं, हम इस काबिल हो रहे हैं कि खुदा से अपने ताल्लुक़ को बेहतर बना सकें। आपको खुशामदीद कहेंगे, बहुत-बहुत शुक्रिया कहेंगे और अपने उन्वान की तरफ बढ़ेंगे कि जो उन्वान हमारा माह सियाम में हिकमत की जो तलाश है वो है। थोड़ा ये बयान फ़रमाएगा कि जो इल्म और हिकमत के दर हम जो कंटिन्यूअसली डिस्कस भी करते आ रहे हैं अपने सेशंस के अंदर, कि किस तरह से ये माह सियाम हमें ये मौक़े अता करता है, किस-किस तरह का इल्म और किस-किस तरह से हिकमत हम खुदा से ले सकते हैं इस माह सियाम में। यानी वो जो अल्लाह हमें देना चाहता है, एक तो होता है ना कि हम सारा दिन सोचते रहते हैं मुझे ये दे दो, वो दे दो। अल्लाह इस महीने में इस भूखा प्यासा रख के अपनी आँखों, अपने कानों और अपनी हर चीज़ का रोज़ा रख के और हत्ता अपने जायज़ और हलाल कामों को छोड़कर सिर्फ़ अल्लाह के दस्तरख़्वान पे ये भूखे प्यासे ऐसे बैठने को कहता है, तो वो देना क्या चाहता है? वो कौन-सी हिकमत है? वो कौन-सा नूर है? वो कौन-सा इल्म है? वो कौन-सा तज़किया और पाकीज़गी है? वो कौन-सी कुर्बत के रस्ते हैं जो वो हमें देना चाहता है, जिनकी तरफ हमें मारिफ़त जिनकी नहीं है? आप क्या बताना चाहेंगे इस मामले में? जल्दी हमारी महफ़िल को लिसानी को जी सिस्टर फ़ायज़ा, जब हम आपने बहुत प्यारी बात की कि परवरदिगार आलम जो है वो कौन-सी हिकमत है जो हमें देना चाहता है और कौन से वो जो इल्म के दरवाज़े हैं वो हमारे लिए खोलना चाहता है। सिस्टर फ़ायज़ा, अगर हम देखें ना कि खुदावंद आलम ने इंसान को क्यों ख़ल्क़ किया, तो जब हम ये कहते हैं कि परवरदिगार आलम ने जिन और इंस को क्यों ख़ल्क़ किया, तो अल्लाह कहता है कि मा इल्ला लियाबुदू, यानी सिवाय इबादत करने के। तो सबसे मेन इबादत जो सिस्टर फ़ायज़ा तो एक हिकमत है, एक इल्म है। इल्म जो है मैं समझती हूँ कि अल्लाह ने ख़ल्क़ ही इंसान को इल्म के लिए किया है। और वो इल्म जो हिकमत के साथ होता है ना, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है, क्योंकि उस दिन हम बात कर रहे थे, अगर आपको याद होगा सिस्टर फ़ायज़ा, कि हमने बात की थी कि जो इल्म होता है ना 3 किस्में होती हैं। एक होता है इल्म मुफ़ीद, फ़ायदेमंद इल्म होता है, एक होता है इल्म गैर मुफ़ीद,
یہ ایسا علم جس کا نہ کوئی فائدہ ہوتا ہے نہ کوئی نقصان، اور ایک ہوتا ہے علم مضر، وہ علم جو ضرر دیتا ہے، جو نقصان دیتا ہے۔ تاریخ میں اتنے ایسے کتنے واقعات گزر چکے ہیں، جیسے سامری کا واقعہ گزر چکا ہے، اس کے پاس علم آیا تھا نا، اس کو پتا چلا تھا۔ قرآن کہتا ہے نا کہ جیسے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے تھے حضرت موسیٰ کے پاس، اور سامری نے دیکھا کہ حضرت جبرائیل کے پاؤں کی مٹی اٹھا لی، اور پھر کس طرح سے اس نے لوگوں کو بت پرستی کی طرف گمراہ کرنا شروع کر دیا تھا۔ تو ایک علم ہمارے پاس ہوتا ہے جو گمراہ کرتا ہے، ایک علم جو ہوتا ہے وہ علم جو ہے وہ فائدے مند ہوتا ہے۔ اور جو فائدے مند علم ہے وہ کون سا ہے؟ فائدے مند علم سسٹر فائزہ وہ ہے جو اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، لیکن فائدے مند علم حاصل کر جب ہم فائدے مند علم آتے ہیں نا، اس کے بعد حکمت آتی ہے۔ یہ قرآن کی آیت بتاتی ہوں، لیکن اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تھوڑا سا حکمت کی جو روٹ میننگ ہے نا اس کی طرف آؤں۔ اکثر لوگ نہیں جانتے حکمت کی روٹ ورڈز کو۔ ہم تو تو قرآن سمجھتے ہیں میں نا جب ہم حکمت جو ہے حکمت نا وہ شاید وہ دوائیاں اور وہ نہیں ہوتی کہ وہ جو ہم کسی حکیم سے لیتے ہیں، تو ہمارے نزدیک سم ہاؤ حکمت یہ بھی ہوتی ہے۔ لیکن بہرحال آپ بیان فرمائیے، سوری آپ کی بات کو کاٹا میں نے۔ سسٹر فائدہ جب ہم حکمت میں آتے ہیں نا، جب ہم کہتے ہیں حکمت، تو حکمت کے جو روٹ ورڈز ہوتے ہیں وہ ہوتے ہیں حکمہ۔ اور حکمہ کا جو اصل میننگ ہوتی ہے نا، اب دیکھیں مجھے پتا ہے کہ ماشاءاللہ جب میں آپ کو بتاؤں گی نا تو آپ اس میں سے اور ایسے خاص پوائنٹس نکال کے لے آئیں گے۔ جب ہم کہتے ہیں حکمہ، اللہ حکیم ہے، حکیم، محکم، یہ سب استحکام، یہ جتنے بھی ورڈز ہیں نا اس کے اندر حکمہ کا لفظ استعمال ہوتے ہیں۔ اس کے روٹ ورڈز میں ہا، کاف، میم آتا ہی آتا ہے، حکمت میں بھی یہ لفظ آتے ہیں۔ تو حکمہ کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے روکنا، منع کرنا، بے حدود روکنا، ٹوکنا، منع کرنا، ہر وہ چیز جو انسان یا پورے جس کے لیے بھی ہر وہ چیز جو ہماری دنیا، ہماری آخرت، ہمارے جسم، ہماری روح اور ہر وہ چیز جو ہمیں نقصان دیتی ہے اس کے اندر داخل ہونے سے روکنے کو حکمہ کہتے ہیں۔ اسی لیے کہتے ہیں نا حکومت جب ہوتی ہے تو حکومت کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ لوگوں کو فائدہ دیتی ہے، وہ منع کرتی ہے لوگوں کو ایسی چیزوں کے اندر جانے سے جو ان کو تباہ کرتی ہے۔ تو یہاں پر بھی جو حکمہ کی جو روٹ میننگ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے منع کرنا ہر وہ چیز سے جو ہمیں نقصان دیتی ہے۔ اور اللہ حکیم ہے، آپ دیکھیں قرآن حکیم ہے، محمد اور آل محمد حکیم ہے، اور پھر ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ جو ہے وہ حکمت رکھتا ہے، محمد اور آل محمد جو ہے وہ حکمت رکھتے ہیں۔ اچھا، یہاں پر سسٹر فائزہ جب آپ نے حکیم، پہلے میں چاہتی ہوں کہ میں یہ حکیم جو حکمت لفظ ہے اس کو بہت اچھے سے کلیئر کر لوں نا، ایک دفعہ ہمارے لیے کلیئر ہو جائے، پھر اگر ہم اس کے اوپر ڈسکس کریں گے، جو بھی باتیں کریں گے نا، پھر ہمارے لیے ایزی ہو جائے گی۔ تو حکمت میں جب ہم آتے ہیں نا سسٹر فائزہ، حکمت اور علم تھوڑا سا الگ الگ چیزیں ہوتی ہیں۔ علم کا تو ہمیں پتا ہے کہ علم ایک نالج ہوتی ہے، پھر معرفت ہوتی ہے۔ حکمت کا مطلب ہوتا ہے کہ اب میرے رب کو پتا ہے کہ میرے لیے کون سی چیز جو ہے وہ منع ہے، میں کون سی چیز کھا سکتی ہوں، کون سی چیز نہیں کھا سکتی ہوں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ڈاکٹر ہوتے ہیں، میڈیکل سائنس بھی ہمیں بتاتی ہے کہ اگر تمہارے اندر یہ بیماری ہے تو تمہیں یہ چیزیں نہیں کھانی چاہیے، اگر تمہیں شوگر ہے تو تمہیں چینی نہیں کھانی چاہیے، یعنی کافی ایسی چیزیں ہمیں بتاتی ہے۔ اگر تمہیں فیٹ ہے تو تمہیں جو ہے وہ گھی، بٹر اور یہ ساری چیزیں نہیں کھانی چاہیے۔ اب ڈاکٹر کو اس لیے حکیم کہتے ہیں کیونکہ وہ روکتا ہے کہ یہ چیزیں تمہارے لیے نقصان دہ، اس کو پتا ہے، اس کے اندر ایک نالج، ایک معرفت ہے، ایسی معرفت ہے جو اس کو پتا ہے کہ یہ چیزیں اگر میں کھاؤں گا تو مجھے نقصان ہوگا، اس لیے جو ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو حکیم کہتے ہیں۔ ابھی حکمت کی طرف آتے ہیں کہ حکمت کیا ہوتی ہے۔ حکمت کو اگر ہم اس کو کھولتے ہیں نا، حکمت سائنس کو کہتے ہیں، لیکن کون سی سائنس؟ ایک ایسی سائنس جو انسان تو کیا پوری جو مخلوقات ہے اس کے اندر کون سی چیزوں کا ہونا ضروری ہے، کون سی چیزوں کا نہ ہونا ضروری ہے، اگر کون سی چیزیں اس کے اندر، یعنی اس کی روح کے اندر، اس کی فکر کے اندر، اس کے جسم کے اندر، تینوں چیزوں کی ہم بات کریں گے، صرف اور صرف اس کی بات نہیں کریں گے جسم کی، ہم نے اس کو محدود کر دیا جسم تک۔
اس کی فکر، اس کی روح اور اس کا جسم، ان 3 چیزوں کو جب ہم رکھتے ہیں اور پھر ان روح کو کس کس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اور روح کے اندر کون سی چیزیں اگر کم ہو جائے، زیادہ ہو جائے، پھر اس کو کون سی چیزوں سے ہمیں بچانا چاہیے، اگر اس کے اندر کوئی بیماری آ جاتی ہے تو کون سی چیزیں اس کی طرف نہیں جائے، اور اس کو بچانے کے لیے کون سی باؤنڈریز، کون سے حدود، کون سے جیسے لمٹس ہونی چاہیے، اس لمٹس کو اس کو پار نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل اسی طریقے سے فکر کے لیے بھی آتا ہے کہ انسان کی فکر کے لیے قانون مہیا ہونا چاہیے، اس کو اس فکر سے آگے نہیں جانا چاہیے، اس کو کس طرح سے کیسے سوچنا چاہیے، کیونکہ انسان کی جو فکر ہوتی ہے نا سسٹر فائزہ، وہ اس کے دماغ پہ بہت اثر کرتی ہے۔ انسان کی جو پورا وجود ہے نا، یہ سائنس بھی کہتی ہے، اگر آپ دیکھیں میرا دماغ، اگر میں آپ کے ساتھ اچھی اچھی باتیں کروں گی تو ہمارا موڈ ٹھیک رہے گا۔ اچھا باتیں کر رہے ہیں، ہم کچھ کھا پی نہیں رہے، ہم اپنی باڈی کے اندر کچھ بھی نہیں ڈال رہے، لیکن الفاظ ہمارے اندر آتے ہیں، ہماری سوچ بنتی ہے اور سوچ سے ہمارا عمل بنتا ہے اور ہماری باڈی جو ہوتی ہے وہ خوش رہتی ہے، کیونکہ ہماری باڈی کو ہماری فکر اس کو چلا رہی ہوتی ہے۔ تو فکر کا جو تعلق ہوتا ہے نا، وہ بہت زیادہ ہماری باڈی پر، ہماری صحت پر، جسمانی صحت پہ بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے میں آپ کو تھوڑا سا واقعہ بتاتی ہوں، یقیناً آپ کو یاد ہوگا وہ واقعہ اور آپ کو پتا ہوگا، لیکن میں تھوڑا سا اس کو ریپیٹ کرتی ہوں تاکہ ہمیں پتا چل جائے کہ ہماری فکر، کیونکہ یہ حکمت کی بات آ رہی ہے تو میں چاہتی ہوں کہ اچھی سی حکمت کو پہلے کھولوں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک واقعہ تھا جس کے بارے میں ملتا ہے، ایک قیدی تھا، یعنی یہ نان مسلم کی بات ہو رہی ہے کہ ایک قیدی تھا، ایک پولیس اس کو پکڑ کے لے گئی، اس کو سزائے موت دی گئی تھی، اس نے کوئی جرم کیا تھا، اس کو سزائے موت دے رہے تھے۔ تو جب اس کو سزائے موت دے رہے تھے نا، تو اس کے پاس سب پولیس والے آتے ہیں اور اس کے پاس ایک کچھ ڈاکٹرز کو لاتے ہیں۔ ڈاکٹرز جو ہے وہ اس شخص کے سامنے کہتے ہیں کہ اس کو سزائے موت ہوئی ہے تو کل ہم اس کو مار ڈالیں گے، لیکن ہم اس کو کس طرح سے ماریں گے؟ ہم اس کے جسم میں ایک بہت خطرناک سانپ ہے، اس کے زہر کا، یعنی اس کا انجیکشن، اس کے زہر کا انجیکشن بھر کے ہم اس کی باڈی میں ڈال دیں گے اور یہ اور تھوڑی دیر کے اندر مر جائے گا۔ اچھا وہ شخص سن رہا تھا، پوری باتیں سن رہا تھا کہ میرے جسم کے اندر کل جو ہے وہ کسی سانپ کا زہر ڈالا جائے گا۔ اچھا کچھ دوسرا دن ہوا اور پھر اس شخص کو انجیکشن مارا گیا، اور انجیکشن مارنے کے بعد کچھ ہی ٹائم میں وہ شخص مر گیا، اور جب اس کا پوسٹ مارٹم کیا گیا تو اس کے اندر سے اسی سانپ کا، وہ جو سانپ کا جو زہر ان لوگوں نے بولا تھا نا، اسی سانپ کا جو زہر تھا وہ اس باڈی کے اندر پایا گیا۔ سب ڈاکٹر عجب ہو گئے، حیران ہو گئے، تو ہم نے تو اس کو کوئی انجیکشن نہیں مارا اس زہر کا، ہم نے تو پانی کے انجیکشن مارے تھے۔ وہ جو پانی کے انجیکشن ان کی باڈی میں مارے تھے وہ زہر کیسے بن گئے؟ کیونکہ اس کے دماغ نے اس کو بولا تمہیں جو زہر مارا، تمہیں جو یہ جو پانی کا انجیکشن تھا، ان کو پتا ہے پانی کا انجیکشن ہے، لیکن اس کے دماغ نے اس کو بولا یہ پانی کا انجیکشن نہیں، یہ زہر کا انجیکشن ہے، فلاں سانپ کے زہر کا انجیکشن ہے۔ اب مسلسل یہ فکر، یعنی یہ جو سوچ ہے نا، یہ اس کو بول رہی اور باڈی نے وہ کر کے دکھا دیا، پانی کو اس نے زہر بنا کے دکھا دیا اور وہ شخص مر گیا۔ یعنی انسان کی جو فکر ہے وہ کس قدر ہمارے اوپر، ہماری باڈی کے اوپر ہمارے اثر انداز ہوتی ہے۔ میں یہ نان مسلمس کی آپ کو بات بتا رہی ہوں۔ اچھا پھر ہم یہاں پہ آتا ہے حکمت، اس کو کہتے ہیں کہ اللہ کو پتا ہے کہ میری فکر کو مجھے کیسے پرفیکٹ کرنا ہے تاکہ میں کروں۔ اس طرح سے ہمارے جسم کے لیے بھی، اب دیکھیں طب نبوی ہوتا ہے، اب قرآن کی کتنی آیتیں ہیں سسٹر فائزہ، میں آپ نے یقیناً پڑھی ہوگی، آپ یقین کرو جب میں قرآن کی آیتیں پڑھتی ہوں میرا دماغ کام نہیں کرتا۔ اللہ کہتا ہے کلو واشربوا ولا تسرفوا، ایک آیت ہے کھاؤ پیو اسراف نہ کرو، دوسری آیت ہے وَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کے ہم یہ تو باقی ساری ہم غیبتوں کی آیتیں سب پڑھتے ہیں، لیکن یہ آیتیں ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ وَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، انسان کے اوپر واجب ہے کہ وہ اپنے کھانے کے اوپر دیکھے، واجب ہے، مستحب نہیں، واجب ہے انسان۔ فَلْيَنْظُرُ الْإِنسَانُ إِلَىٰ طَعَامِهِ، کہ وہ کیا کھا رہا ہے، حلال کھا رہا ہے، حرام کھا رہا ہے، کہاں سے آ رہا ہے، کہاں سے نہیں آ رہا ہے۔ ایک اور آیت ہے سسٹر فیضہ، کلوا واشربوا حلالا طیبا، کھاؤ پیو حلال، جب حلال کہہ دیا تو طیب کہنے کی کیا ضرورت ہے اللہ کو؟ اللہ نے کہا کلوا واشربوا حلالا طیبا، کھاؤ پیو لیکن حلال پلس طیب۔ طیب یعنی جو تمہیں اگر کسی چیز کوئی بیماری ہے تو تمہیں اس بیماری کی وجہ سے وہ جو کھانا، جیسے شوگر ہے اور شوگر کی وجہ سے تم شوگر کھاتے ہو تو تمہارے لیے نقصان ہے، تو وہ تمہارے لیے طیب نہیں ہے، وہ تمہارے لیے تو طغیان بن جائے گی۔ تو تمہیں طیب کھانا جو تمہاری باڈی کے ساتھ
میچ کرتی ہے چیزیں، اور ہر وہ چیز جو تمہاری باڈی کے ساتھ میچ نہیں کرتی وہ فاسد ہے اور اس کو تم چھوڑ دو. تو یہاں پر سسٹر فائزہ یہ ہوتی ہے حکمت، اس کو کہتے ہیں حکمت. اب یہاں پر حکمت کو اور میں تھوڑا سا بتانا چاہوں گی علم کے لیے کہ بہتر ہے ہمیں تھوڑا سا اس کا فرق بھی آنا چاہیے نا علم اور حکمت کا، کیونکہ اگر ہم نے علم اور حکمت کو ملا دیا تو پھر بات ختم ہو جائے گی. جیسے آپ نے بہت پیاری بات اس دن کہی تھی سسٹر فائدہ کہ جب تک ہم اپنے آپ کو صاف نہیں کریں گے، کلین نہیں کریں گے، توبہ نہیں کریں گے، تو کس طرح سے اس ماہ رمضان کے اندر ہم داخل ہو سکتے ہیں نا. ہمیں تو صاف کرنا چاہیے اپنے آپ کو. تو اب کہ میں آپ کو قرآن کی آیت بتاتی ہوں، یقیناً ہم نے پڑھی بھی اور آپ نے بھی پڑھی ہے، یہ بہت خوبصورت آیت ہے. پتہ نہیں ہم کیوں آیتوں پہ غور نہیں کرتے، ہم پڑھتے بھی ہیں لیکن ہم اس کی گہرائی میں نہیں جاتے، بہت تکلیف ہوتی ہے. قرآن میں سورہ جمعہ کی آیت نمبر 2 میں اللہ کہتا ہے هو الذی، اللہ کی ذات وہ ہے، بعث فی امیین، جس کیا امیوں میں سے رسولاً، ایک رسول کو، ایک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو، منہم، انہی میں سے. اللہ نے کہیں اور سے کسی اور پلانٹ سے نہیں، انہی میں سے پلا بڑا پیدا ہوا. اس بچپن وغیرہ سب کے ان لوگوں نے سامنے ان کو پیدا ہوتے ہوئے دیکھا، سب کچھ اپنی آنکھوں سے دیکھا. منہم، انہی میں سے. یتلو علیہم آیاتہ، مقصد محمد اور آل محمد، یتلو علیہم آیاتہ. سسٹر فائزہ اب ہم ماہ رمضان میں داخل ہو چکے ہیں. اب ہمارے لیے سب سے پہلے جو پیاری بات ہمارے لیے آتی ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو کلین کرنا ہے. لیکن کلین کرنے کا طریقہ ہمارے پاس کیا ہے؟ اب تو ہم نے پورے سال اپنے پتہ نہیں کتنے گناہ ہو گئے، اب میلے ہونے کے لیے مجھے اپنے آپ کو دھونا پڑے گا نا. تو جب ہم میلے ہوتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو پانی سے جا کے دھو دیتے ہیں، لیکن اب جب روح اور فکر اندر سے ہم لوگ میلے ہو گئے تو ہم کیا کریں؟ اللہ نے کہا اے محمد یہ لوگ میلے ہو چکے ہیں، کرو. اللہ کیسے کلین کرو؟ یتلو علیہ آیاتہ، میرے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرو ان کے اوپر. جب قرآن کی آیت تلاوت ہوتی ہے نا سسٹر فائزہ، یہاں تلاوت کی بات آ رہی ہے، یہاں پر یہ بات نہیں آ رہی ہے کہ ترجمہ، تفسیر، اس کی گہرائی نہیں، تلاوت، اور صرف تلاوت کرو ان کے اوپر. جب وہ تلاوت کریں گے، جب میں آیتیں پڑھتی ہوں، ہم لوگ ڈسکس کرتے ہیں. کبھی کبھی جب میں سورہ نور کی تفسیر کر رہی تھی پرسوں، تو جتنی بھی میری بہنیں تھی، ہم جب زوم پہ تھے تو سب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ نور السماوات کا جو ایک اللہ نور السماوات، کیا اللہ زمین اور آسمان کا کیسا نور ہے. ایک دم سے ہم سب جو تھے نا سسٹر فائزہ خاموش ہو گئے تھے، اور ہمارے دل کی جو کیفیت تھی نا وہ ایک عجیب سی کیفیت تھی. یہاں یہ جو آیت ہے اللہ نور السماوات والارض مثل نورہ کمشکاۃ فیہا مصباح، المصباح فی الزجاجہ، تو یہ آیت نے ہماری روح کو دھویا نا، صاف کیا نا، کلین کیا نا. اب یہاں پر آتا ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یتلو علیہم آیاتہ، سب سے پہلے ان کے اوپر آیتوں کی تلاوت کرو تاکہ وہ دھل جائے، کلین ہو جائے. اچھا، دو طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک جو دھل جاتے ہیں، ایک جو بالکل اثر نہیں ہوتا ہے. کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ بالکل اثر نہیں ہوتا، اور بہت کم لوگ ہیں مسلمانوں میں، بہت زیادہ نہیں. میجورٹی جو ہم لوگ ہیں نا سسٹر فائزہ، ہم قرآن کی آیتوں سے پگھل جاتے، سمجھتے بھی نہیں نا تو بھی پگھل جاتے ہیں. یہ ہماری خاصیت ہے مسلمانوں کی. پھر اس کے بعد آتے ہیں، بہت پیاری اللہ نے بات کی، کہا یتلو علیہم آیاتہ، اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرو، ویزکیہم، اور ان لوگوں کو پاک کر دو، صاف کر دو. زکیہ کا مطلب ہوتا ہے کہ ان کو اتنا کلین کرو کہ وہ ابھی آگے بڑھنے کے لیے ریڈی ہو جائے. زکیہ کا مطلب ہوتا ہے سسٹر فائزہ کہ آپ نے دیکھا ہوگا پلانٹ جو ہوتے ہیں یا درخت جو ہوتے ہیں، ان کو جب ہمارے گارڈن میں پودوں کے اوپر کیڑے آ جاتے ہیں تو ہمارے جو درخت ہوتے ہیں یا جو پودے ہوتے ہیں وہ بڑھتے نہیں ہیں آگے. تو جب ان پودوں کے اوپر جو کیڑے اور گندگی آ جاتی ہے، اس گندگی کو صاف کرنا، کلین کرنا، تاکہ وہ آگے آرام سے بڑھ سکے اور اچھے سے پھل دے سکے. تو وہ جو گندگی کو صاف کر کے اس کو آگے بڑھانے کے لیے صاف کیا جاتا ہے، اس کو زکیہ کہتے ہیں. تو ان کی وہ گندگی جو رکاوٹ بن گئی ہے ان کو آگے بڑھنے میں، اے محمد ان آیتوں کے ذریعے سے گندگی کو صاف کرو تاکہ وہ ابھی آگے بڑھے. یہ دو چیزیں جب ہوتی ہیں نا، اب جب رسول خدا کو اللہ کہتا ہے جب تم نے یہ دو چیزیں دیکھ لی نا سسٹر فائزہ، اب میں ریڈی ہوں. میرے اوپر میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی آیتوں کی تلاوت کی، میں نے تلاوت کی، پھر اس کے بعد میں زکی ہو گئی، جو بھی گندگی تھی صاف ہو گئی میری. اب یہاں پر آتے میں دھل کے کلین ہوں، اب کلین ہوں، اب میں ریڈی ہوں، اب میں ہر چیز لینے کے لیے ریڈی ہوں. اللہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد جب یہ دو چیزیں ہو جائے نا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اس کے بعد تم ان کو کتاب کا علم دو. اب ریڈی ہے. دیکھو اس سے پہلے قرآن نہیں لے سکتے.
قرآن کی آیت اس دن آپ بہت ہی خوبصورت پڑھ رہے تھے کہ قرآن کے لیے خدا عالم کہتے ہیں وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا، یہ قرآن ظالموں کو نقصان دیتا ہے، الا خسارہ، نقصان کے علاوہ کچھ دے بھی نہیں سکتا۔ یہ نہیں کہ قرآن صرف فائدہ ہی فائدہ دیتا ہے، ظالموں کو یہ نقصان بھی دیتا ہے۔ تو یہاں پر اب میں تیار ہوں وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اب میں تیار ہوں کہ میں کتاب کے علم کو لے سکتی ہوں۔ اور دوسری چیز آپ نے مزے کی دیکھی یہاں اس آیت میں، والحکمت، اب میں تیار ہوں حکمت کو لینے کے لیے۔ جب میرے پاس علم آ گیا، علم آنے کے بعد حکمت آتی ہے، علم جو ہے وہ ساتھ میں حکمت کو لاتا ہے، لیکن علم مفید، لیکن علم کتاب والا علم، جب قرآن کا علم آ جاتا ہے، جب اہل بیت کا علم آ جاتا ہے، جب ہمیں اللہ کی کتاب پتہ، جب توحید پتہ چل، اس کے بعد جب میں میڈیکل سائنس پڑھنے جاتی ہوں، یا میں جو بھی میں کسی بھی شعبے میں جانا چاہتی ہوں، کسی بھی شعبے کی حکمت کو اختیار کرنا چاہتی ہوں، تو اب جو ہے میں پرفیکٹ ہوں اور میں لے سکتی ہوں اور میں دوسروں کو بھی دے سکتی ہوں۔ تو یہ جو پوری چیز ہوتی ہے اس کو کہتے ہیں حکمت۔ اور اللہ نے اتنی پیاری بات کہی سسٹر فائزہ، وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اس کتاب، اس حکمت اور تمہارے آنے سے پہلے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ گمراہی میں تھے۔ یوں کہہ سکتے ہیں سسٹر فائزہ کہ قرآن سے پہلے انسانیت گمراہی میں تھی، وہ آئی، اس نے صحیح معنی میں حکمت دی، میڈیکل سائنس دی۔ ہمارے پاس جتنی بھی میڈیکل ہے، اگر ہم دیکھیں تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے، امام جعفر صادق علیہ السلام نے، امام باقر علیہ السلام نے، امام باقر علیہ السلام نے امام سجاد علیہ السلام کی بک سے لی تھی، اور پھر امام سجاد علیہ السلام وہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کس سے لی؟ ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، خدا کی ذات سے، وہاں سے۔ تو ابھی بھی جب ہم دیکھتے ہیں یہ ساری چیزیں ہمیں وہاں سے ملتی ہیں، اور مجھے سمجھتی ہوں حکمت ابھی کلیئر ہو گئی ہوگی۔ بالکل، بالکل کہ ہمیں اپنا اچھا برا یعنی جو خدا نے ہمارے لیے رکھا ہے اس کی کچھ نہ کچھ سمجھ ظاہر ہے میں سمجھتی ہوں کہ علم ہو یا حکمت ہو یا کوئی بھی ہم علم کا درجہ رکھتے ہوں، اس کی اپنی ایک لیئرز ہیں۔ مثلاً اگر ہم رحمت کو بھی سمجھ رہے ہیں، مثال کے طور پہ میں کہہ رہی ہوں، جب ہم صفات الہی کی بات بھی کرتے ہیں، یعنی کیونکہ ہر چیز صفات الہی کے اراؤنڈ ہی ہے جو بھی کچھ ہے، جس بھی علم کو کہیں، اور جب قرآن کی بات بھی کرتے ہیں تو ابھی آپ جب سائنسز کو الگ کرنے کی بات کرتی ہیں تو میں اکثر سوچتی ہوں کہ قرآن تو خود کہتا ہے دیکھو کہ بادل کیسے بنتے ہیں، دیکھو کہ بارش کیسے ہوتی ہے، دیکھو کہ کائنات میں کیا ہے، دیکھو کہ زمین میں کیا ہے، دیکھو کہ آسمان میں کیا ہے۔ وہ تو خود ہمیں فزکس، کیمسٹری، بایولوجی جو یا میتھ یا جو بھی ہمارے یعنی کیلکولیشنز کی جب بات آتی کہ دیکھو کس قدر میں نے یعنی نظم و ضبط سے ہر چیز کو بنایا ہے، ہر چیز ایک کیلکولیٹڈ وے سے چل رہی ہے، ایک سیکنڈ ادھر نہیں اور ایک سیکنڈ ادھر نہیں، یا ایک پوائنٹ ادھر نہیں، یعنی وہ میتھمیٹکس ہوں یا اس طرح کی جو دوسری سائنسز ہوتی ہیں جو فزکس سے ریلیٹڈ ہیں، یا دوسری ہم بات کرتے ہیں، تو یہ ساری اللہ نے سائنسز تو خود قرآن میں رکھی ہیں، لیکن ہم چونکہ سمجھتے نہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ جو علیحدہ سے وہ پڑھ رہے ہیں، اور نیتیں ہماری چونکہ ان علوم کو لینے کی صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ان سے روزی کما کے اپنے بچے پالنے ہیں۔ اس پرسپیکٹو نے بھی ہماری جو ہمیں زنگ آلود کر دیا، میں سمجھتی ہوں کہ مثلا میں علم لے رہا ہوتا ہوں لیکن وہ نور نہیں بنتا، یعنی میں میتھ پڑھ کے بھی، میتھمیٹیشین بن کے بھی، مثلا بہت بڑا کوئی سائنٹسٹ بن کے بھی، یا بہت بڑا مثلا فزکس، کیمسٹری، بایو یا دوسرے جو بھی سبجیکٹ دنیا میں اس وقت اے آئی ہے مثلا، ان میں جا کے بھی خدا کی حکمتوں اور خدا کے جو معرفت لینے کی طرف توجہ نہیں کرتا، کہ جب میں ایک عام انسان، اس کا بنائی ہوئی مخلوق، جس کو اللہ نے یہ عقل دی ہے کہ یہ کر کے ان قوانین سے پھر اور چیزیں کریٹ کر لیتا ہے، تو وہ خود خدا جس کی یہ کریشن ہے وہ کس قدر عظیم الشان ہے۔ یہ نیت، یہ سوچ، یہ فکر نہیں ہوتی ہے ہمارے اندر کہ ہم ان چیزوں کو اس انداز سے دیکھنے کی کوشش کریں، اور سارا دن کمپیئر کرتے رہتے ہیں کہ سائنس یہاں لے گئی، ٹیکنالوجی وہاں لے گئی، جب آپ اچھے انسان ہی نہیں بنے، جب آپ خدا تک ہی نہیں پہنچے، خدا کا آپ کا رابطہ ہی اچھا نہیں بنا، آپ اپنے اس علم سے انسانیت اور اخلاقیات اور انصاف اور محبت اور دنیا کو اچھا اور خوبصورت بنانے کے قابل ہی نہیں بنے، صرف اپنی ذات کے ہی گرد گھومتے رہے، اپنی اولاد، اپنے ذات، اپنے آپ اور اپنی میں کے ارد گرد، یا اپنے آپ کی نمائش کرنے میں ہی لگے رہ گئے، تو پھر اس کا کوئی اتنا مطلب وہ ایک
बुत है जिसको आप पूज रहे हैं, अगर आपके पास आ भी गया है तो कोई बड़ी बात नहीं हुई है। बात तब होती है कि जब उससे आप दूसरों को फ़ायदा दे सकें किसी भी हवाले से हो, चाहे वो अच्छे मशवरे ही की सूरत में क्यों ना हो, चाहे उम्मीद की सूरत में ही क्यों ना हो, चाहे खुश इखलाकी से पेश आने की सूरत में ही क्यों ना हो। क्योंकि इन दी एंड चाहे इखलाक है, चाहे फ़िक़्ह है, चाहे साइंसेज़ हैं, चाहे हम कोई भी एस्पेक्ट जो नॉलेज का हम पढ़ रहे होते हैं, स्टडी कर रहे होते हैं, चाहे फ़लसफ़ा है, चाहे इरफ़ान है, चाहे अदबियात है मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेज़ सीखने के लिए, जो भी हम पढ़ रहे होते हैं बुनियादी तौर पे, जब हम उर्फ़ा की ज़ुबान में सुनते हैं तो वो कहते हैं कि ये सब खुदा की कुर्बत, उसकी मार्फत होती कि अल्लाह है और हमने उसका, और एक मार्फत होती कि वो उसने क्या कैसे सब बनाया है। ये हमारी अंडरस्टैंडिंग के लिए डिफरेंट ग्रुप बंदियाँ हैं जिसको हम, लेकिन हमारी ये नियतें नहीं होती हैं। बहरहाल अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक दे कि हम वो समझ सकें, सीख सकें, जान सकें जो हमें वो देना चाहता है, और हम उसके नाफ़े बंदे बन सकें। वो लोग वो जो नफ़ा बख्श होते हैं अपने आप के लिए भी और दूसरों के लिए भी, और खुदा की नज़र में काबिल इज़्ज़त और काबिल तकरीम होते हैं। अच्छा ये बताइएगा, तालिब इल्म और तालिब हक़ में क्या फ़र्क होता है? और तालिब इल्म जो होता है उसकी ख़ुसूसियात दीन ने, कुरान ने, अहले बैत ने क्या बताई हैं? क्योंकि ये बड़ा अहम है। हम समझते हैं कि बस चूँकि, और हम, मैं नहीं समझती कि दुनियावी और दीनवी या कोई चीज़ सेपरेट नहीं है, ये सब एक ही है। वो अलहदा बात है कि हमने डिवीज़न्स ऐसे कर ली हुई हैं, फ़र्क नहीं है। अल्लाह क्या देना चाहता है इल्म की सूरत में हमें, और तालिब इल्म और तालिब हक़ पे फ़र्क क्या होता है? ये तालिब इल्म कैसे अपनी परवरिश करेगा? क्योंकि सबसे पहली चीज़ तो तरबियत होती है। अगर मैं सुन नहीं रहा, यानी मेरे वो कहते हैं ना कि 90% 99% नॉलेज वो खामोशी में है, समझ रहे? यानी तदब्बुर में, तफक्कुर में, और हम जब सुनते हैं, गौर करते हैं, लिसनिंग, एक्टिव लिसनिंग जो होती है, कायनात शनासी की, रब ताला की रहमतों की, उसकी बरकतों की, उसके फ़ज़ल और करम, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या कौन होता है ये, और कैसे इस मुकाम तक पहुँचा जाए? अल्लाह ने क्या मुकाम रखा है तालिब इल्म, तालिब हक़ का? क्या फ़र्क है इन दोनों चीज़ों में? जी, सिस्टर फ़ायज़ा, अभी फिर से अगर आप मुझे इजाज़त दो तो पहले मैं तालिब इल्म की तो हमने बात खोल ली थी। अगर आप मुझे इजाज़त दो तो मैं ज़रूर, हक़ के ज़रूर। रूट वर्ड्स की जी, क्योंकि बिल्कुल। जब तक हमें वो अंदर से चीज़ समझ में नहीं आएगी ना, मुझे ऐसे लगता है सिस्टर फ़ायज़ा, पता नहीं, मैं जब लफ्ज़ों को अच्छे से जान नहीं पाती तो मुझे आगे मैं बढ़ नहीं पाती, मुझे मज़ा भी नहीं आता, मुझे सुकून भी नहीं मिलता। अक्सर लोग मुझसे पूछते हैं ना कि मैं रमज़ान में कितना कुरान ख़त्म किया, तो मैं कहती हूँ एक भी नहीं ख़त्म कर पाई, क्योंकि मैं एक आयत से आती हूँ ना, और अगर उस आयत में कोई मेरा मुझे भी लफ्ज़ यही हाल समझ होता में है, नहीं एक आया। चीज़ अगर जब तक पूरी बैकग्राउंड में समझ ना आए ना, मैं भी वहीं हाँ, खड़ी रहती हूँ। आई डोंट नो अच्छा है या बुरा है, आई थिंक स्मार्ट रीडिंग अलहदा होती है और अंडरस्टैंडिंग और उस तरह से लर्निंग अलहदा होती है। तो हम उस तरह के स्मार्ट रीडर नहीं है, लेकिन ये है कि हम कोशिश करते हैं कि अच्छी तरह कुछ तो समझ में आए ना। कोशिश जी, बिल्कुल वही बात आती है कि हम कोशिश करते हैं कि आगे कैसे बढ़ें जब तक ये समझ में नहीं आए। अच्छा, जितना समझ में आए, हमारी समझ के मुताबिक भी है, भले हमें जितना भी आए, लेकिन हम जब तक उसको थोड़ा बहुत ही ना समझ लें तो हम आगे नहीं बढ़ते, और हक़ भी यही है सिस्टर फ़ायज़ा। मुझे ये बात कहाँ से समझ आई, पहले मैं समझती थी कि पता नहीं ये मैं ठीक कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ, जो मुझे समझ में नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ रही। तो मैंने जब इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम के बारे में फ़ायज़ा, तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि मौला आप कुरान कैसे ख़त्म करते हो? इमाम ने कहा कि मैं 2 दिन में या कुछ 1 दिन में जो है वो कुरान ख़त्म करता हूँ। तो किसी ने कहा क्यों मौला इतना लेट? यानी क्योंकि आप तो वो हैं कि आपको तो कुरान दो रोज़ एक ख़त्म करना चाहिए। तो इमाम फरमाते हैं कि जब तक मैं कुरान पढ़ता हूँ और मेरे सामने एक लफ्ज़ आता है ना, जब तक मैं उस पे गौर फ़िक्र नहीं करता और उसको अच्छे से समझ नहीं रहता, उसकी गहराई में नहीं जाता, तो मैं आगे नहीं बढ़ पाता। तो ये जब मैंने चीज़ सुनी ना तो मुझे एक हौसला मिला। तो मैंने कहा नहीं, इसका मतलब है कि ये बहुत बेहतरीन चीज़ है और हमारे इमाम भी हमें सिखा रहे हैं। तो सिस्टर फ़ायज़ा, जब हम हक़ और इल्म की तरफ आते हैं, मैं थोड़ा-सा इसको खोलती हूँ, हक़ को और इल्म को, कि हक़ क्या होती है? क्योंकि अक्सर लोग जो है ना हक़ की रूट मीनिंग को नहीं समझते। हम हक़ तो कहते हैं, लेकिन हमें नहीं पता कि हक़ क्या होता है, हकीकत में क्या होती है। तो इल्म का तो हमें पता चल गया कि इल्म जो होती है वो एक नॉलेज होती है, एक चीज़ के बारे में हमें जानना होता है, एक ऐसी चीज़ जिसको हम पहले नहीं जानते हैं और बाद में हम उसको जानना शुरू कर देते हैं, उसको कहते हैं इल्म। और इल्म जो है वो हमारी फ़ितरत में परवरदिगार आलम ने रख लिया है, बस हमें याद दहानी होती है, जिसे ज़िक्र कहते हैं, इस तरह से। लेकिन हक़ की जो असल मीनिंग होती है, हक़ का मतलब होता है कि किसी चीज़ का वजूद होना, और उसके वजूद के होने से कोई इनकार नहीं कर सकता। और हक़ का मतलब होता है मज़बूत, हक़ का मतलब होता है पायदार,
حق کا مطلب ہوتا ہے کہ جیسے ہم کہتے ہیں نا استوار، مضبوط، پائیدار اور اتنا سخت اور اتنا مضبوط کہ اس کو کوئی توڑ نہیں سکتا. جیسے پہلے زمانے میں کوئی کپڑا بناتے تھے نا، اور ایسا کپڑا جو کبھی پھٹتا نہیں تھا، اس کپڑے کو جو ہے وہی کہتے تھے حق ہے. تو سسٹر فائزہ، جو حق ہوتا ہے نا، اس کا مطلب ہوتا ہے کہ وہ چیز ہے اور اس کے اوپر، اس کے نہ ہونے کے اوپر اگر کائنات کی تمام مخلوقات جمع ہو جائے اور کہیں کہ یہ نہ ہے اور وہ ہے، تو بھی وہ کائنات کی تمام مخلوقات کی اس بات کو جھٹلایا جائے گا، کیونکہ وہ ہے، کیونکہ وہ موجود ہے. جیسے حق کا مطلب ہوتا ہے، اکثر لوگ جو باطل کو مکس کر دیتے ہیں، تو حق کا جو مطلب ہوتا ہے سسٹر فائزہ، جیسے ہم لوگ کہیں جاتے ہیں گاڑی میں تو ہمیں دور سے نظر آتا ہے کہ پانی ہے، حالانکہ وہ پانی نہیں ہوتا، وہ سراب ہوتا ہے. جب پاس میں جاتے ہیں تو وہ تو ایک عکس تھا اور کچھ بھی نہیں تھا. تو لیکن ایک ہوتا ہے پانی ہونا خود، اور ایک ہوتا ہے پانی کا عکس ہونا، ایک سراب ہونا. تو سراب کیا ہے؟ یہ باطل ہے، اور خود پانی کا موجود ہونا میرے ہاتھ میں ہے، اور میں اس کو پی رہی ہوں، چھو رہی ہوں، لمس کر رہی ہوں، اور میں اس پانی کے اندر ہوں. تو وہ جو ہے وہ حق ہے. تو کسی چیز کا موجود ہونا اور ہو کر ہی رہنا، کوئی بھی اس کو جھٹلا نہیں سکتا، کوئی اس کو ہٹا نہیں سکتا، اس کو کہتے ہیں حق. تو یہاں پر بھی ہم قرآن میں جب دیکھتے ہیں، طالب حق اور طالب علم کی طرف آتے ہیں. طالب علم جو ہوتا ہے وہ ایک چیز کو جاننے کے پیچھے جاتا ہے کہ مجھے اس کے پیچھے جاننا ہے. دیکھیں سسٹر فائزہ، اب میں جو علم غیر مفید ہے، یعنی وہ علم جو ہمارے لیے فائدہ بھی نہیں، نقصان بھی نہیں ہے، وہ اس علم کو کہتے ہیں. جیسے اکثر میں آغا محسن کرادی کا سنتی ہوں نا، تو آغا محسن کرادی کہتے ہیں کہ جو علم ہے نا، جو نہ ہمیں فائدہ دیتا ہے، وہ نہ ہمیں نقصان دیتا ہے، وہ ہوتا ہے کہ کسی کی ڈیٹ آف برتھ کو جاننا ہے، کسی کے بچے کتنے ہیں، اس کے نام کتنے ہیں. یہ فضول چیزیں ہیں. اللہ نے قرآن میں کبھی نہیں کہا کہ حضرت موسیٰ کے اتنے بچے ہیں، اس کے ایک بچے کا نام اتنا ہے، وہ کب اس کا پیدائش ہوئی تھی اور کب وہ گزر گئے. یہ فضول چیزیں ہیں. اچھا، جی، اس میں کوئی فائدہ بھی نہیں، اس میں کوئی نقصان بھی نہیں، لیکن فضول ہے، ٹائم ویسٹ ہے. میں سمجھتی ہوں اس میں جو ہے نا، ہم ٹائم ویسٹ کرتے ہیں. اللہ نے ٹو دا پوائنٹ بات کی ہے. اللہ نے، آپ دیکھیے گا، اتنی خوبصورت باتیں کی ہے، ٹو دا پوائنٹ. اللہ آگے نہیں بڑھتا غلط چیزوں کی طرف. لیکن ایک ہوتا ہے علم غیر مفید، مضر، یعنی نقصان دینے والا، جس کو ہم نے بات کی تھی کہ جیسے سامری نے کیا تھا. کافی ایسے خود خداوند عالم نے کہتا ہے کہ اللہ کہتا ہے کہ ہاروت اور ماروت کو میں نے اس لیے بھیجا تھا کہ وہ جو لوگ تھے نا، جو اس سے پہلے ہاروت اور ماروت سے، وہ غلط علم سیکھ کر لوگوں کو گمراہ کرتے تھے اور ان کے اوپر جادو کر کے ان کی زندگیوں کو، ان کے رزق کو، سب چیزوں کو خراب کرتے تھے. تو یہ مضر ہو گیا. ہم مضر کی بات نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں طالب علم، وہ طالب علم جو علم حاصل کرنے کے لیے جاتا ہے. جب طالب علم حاصل کرنے جاتا ہے نا سسٹر فائزہ، اگر اس نے حقیقت کو، حق کو نہیں پہچانا، تو ہو سکتا ہے کہ وہ گمراہ بھی ہو جائے، کیونکہ اس کے جو دماغ میں آتا ہے وہ علم کو لینا، ایک ایسی چیز کو جس کو وہ نہیں جانتا اور اس کے جاننے کے پیچھے چلا جاتا ہے. اب دیکھیں کتنے غیر مسلمان ہیں جو قرآن پڑھتے ہیں، لیکن وہ حق کے لیے نہیں پڑھتے، وہ علم کے لیے پڑھتے ہیں. جیسے ابھی اتنی خوبصورت آپ نے بات کی کہ قرآن سے حکمت ہے کہ نہیں ہے، کون سی سائنس ہے کہ قرآن میں نہیں ہے. اس دن بھی جب ہم نے بات کی تھی، اگر آپ کو یاد ہو، کہ اللہ خود خداوند عالم کہتا ہے کہ میں نے کس طرح سے زمین پانی کو اونڈے، اور پھر بنجر زمین میں نے پانی کو ڈالا، اور پھر وہ بنجر زمین جو تھی اس کے اندر سے جو ہے وہ پودے نکلنے پڑی. ایک سائنس نہیں ہے، ایک خود سائنس ہے. سسٹر فائزہ، جب میں نے قرآن کی آیت سورہ نور پڑھی، یقین کریں میرے دماغ کام نہیں کر رہا تھا. میں وہی سوچتی ہوں، کاش یہ لوگ، جہاں پر سسٹر فائزہ ہم جذباتی ہو کر اپنے مذہب کے بارے میں لڑائیاں شروع کر دیتے ہیں، وہاں افسوس کی بات ہے کہ وہاں ہمیں قرآن کی وہ آیتیں پڑھنی چاہیے جو ہمارے علم اور حکمت میں اضافہ کرتی ہے. جیسے سورہ نور کی ایک آیت ہے جس میں خداوند عالم کہتا ہے، میں اکثر سوچتی، جب میں چھوٹی تھی نا، میں یہ بات سوچتی تھی کہ اللہ جب بادل پر بات ہوتے ہیں، وہ کس طرح سے پانی کو، کتنے ٹن پانی ہوتا ہے جس کو اٹھا کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. ہم تھوڑی دیر کے لیے سوچیں کہ اگر یہ پانی پورے کا پورا اوپر انسان کے اوپر گر جائے تو کیا ہوگا. یہ میں بہت سوچتی تھی کہ پانی قطروں کی شکل میں کیوں آتا ہے، ایک ہی دفعہ کیوں نہیں آتا. تو اللہ نے جب میں حوضے گئی اور یہ سب جب دیکھا، تو وہ مجھے سوال کا جواب فوراً اس قرآن کی آیت میں ملا. اللہ کہتا ہے کہ اے لوگوں، اگر اللہ چاہتا تو اس طرح سے جو بادل پانی کو اٹھائے ہوئے ہیں نا، اگر اللہ چاہتا تو انہیں کو فوراً تمہارے اوپر اونڈیل سکتا تھا. اور اگر وہاں سے جو پانی، اتنے ٹن پانی اسپیڈ کے ساتھ آتا، تم سوچ سکتے ہو کہ زمین کی کیا حالت ہوتی. تم تو تباہ ہو چکے ہوتے ہیں نا. صرف بارش کے قطرے تیزی کے ساتھ برستے ہیں تو کیا حالت ہوتی ہے.
تو اگر یہ پورے کا پانی جو ہے وہ گر پڑتا تو کیا حالت ہوتی. پھر اللہ یہاں پر سائنس بتاتا ہے کہ بارش کے قطرے جب بخار بن کر آتے ہیں نا تو ان کے ساتھ چھوٹی چھوٹی ریت کے ذرات بھی میں ریت کے ذرات کو بھی اٹھا کے آتا ہوں. ہر پانی کے ریت کے قطرے کے اندر ایک پانی کے قطرے کے اندر ایک ریت کا ذرہ رکھتا ہوں، یعنی فاصلہ رکھتا ہوں تاکہ وہ قطروں کی شکل میں برسے. یہ کیا ہے؟ اس کو سائنس کہیں گے نا، اس کو حکمت کہیں گے نا. یہی سائنس ہے کہ خداوند عالم قرآن میں ہمیں سائنس سکھایا. جیسے ابھی آپ نے کہا فزکس، کیمسٹری، میتھ سب تو سکھا رہا ہے اللہ ہمیں. ہم نے جدا کر دیا ہے، 2 حصے ہم نے کر لیے. تو سسٹر فائزہ، طالب علم جو ہے نا وہ علم کے پیچھے جاتا ہے، علم کو حاصل کرتا ہے، لیکن طالب حق جو ہے وہ اس چیز کی طرف بھاگتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ جو طالب حق ہے نا اس کے درجات بہت بلند ہیں. اب دیکھیں، عالمین 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 اللہ نے کہا ہے، لیکن کچھ جگہوں پر اللہ نے اولل الالباب بھی کہا ہے، ربانیون کہا ہے پروردگار، عباد الرحمن کہا ہے اللہ نے. یہ جو عباد اور راسخون فی العلم کہا ہے، یہ جو راسخون فی العلم ہے، عباد الرحمن ہے، ربانیون ہے، اولل الالباب، یہ طالب حق ہے. طالب علم جو ہوتا ہے وہ لمیٹڈ ہوتا ہے، طالب حق جو ہوتا ہے نا وہ اس کی جو لمٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ ہوتی ہے. تو حق کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کا ہونا. اب جب ہم قرآن میں دیکھتے ہیں یا حقیقت میں شروع کرتے ہیں کہ حق کہاں سے ہے. میں یہاں بیٹھی ہوئی ہوں، بات کر رہی ہوں آپ کے سامنے، آپ میرے سامنے ہے، آپ حق ہے، میں بھی حق ہوں یہاں، یعنی ہم لوگ ہیں. اب سب سے بڑا جو حق ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا وہ جو اپنے بلبوتے پہ ہے. ہم تو اپنے بلبوتے پہ نہیں ہیں، ہم تو کبھی تھے، کبھی ہے، کبھی نہیں ہوں گے. ہم جو ہے نا حق تو ہے لیکن کبھی ہیں، کبھی تھے، کبھی نہیں، اور ہم اپنے ہاتھوں میں نہیں ہے، اس ذات کے ہاتھ میں ہے جو ہمارا مالک ہے. تو ہم حق ہے لیکن تھوڑا سا لمیٹڈ ہے. حقیقت میں جو حق ہے وہ اللہ ہے، وہ ہے اور اس کا جو حق، اس کا موجود ہونا اس کی ذات کی وجہ سے ہے، اس کا موجود ہونا اس کی ذات کے بلبوتے پہ ہے. کوئی اس کی ذات کو اس کی جگہ سے ہٹا نہیں سکتا، اس کی کوئی جو حقیقت ہے اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. تو جب خدا حق ہے تو طالب حق جو ہے نا وہ حقیقت میں اللہ کے پیچھے بھاگتا ہے، خدا کے پیچھے بھاگتا ہے علم کے ذریعے سے. اور پھر بس 2 لفظ کہوں گی سسٹر سے اس کو ختم کرتی ہوں. میں وہ کہوں گی نا اگر حق کی بات آئی نا تو پھر بہت بڑی بات ہو جائے، لمبی بات ہو جائے گی. تو جب طالب حق ہے وہ اللہ کے پیچھے بھاگتا ہے. پھر ہم جب دیکھتے ہیں نا سسٹر فائزہ، اگر کوئی حق ہے، ابھی جب ہم حق ہے، میں حق ہوں، آپ حق ہے، تو آپ کی آواز بھی مجھے سنائی دے رہی ہے، آپ کا مسکرانا مجھے دکھائی دے رہا ہے، آپ کا وائٹ اسکارف مجھے دکھائی دے رہا ہے، تو یہ بھی حق ہے. تو جب اللہ ہے تو اللہ کا ہونا حق ہے، اللہ کا قانون حق ہے، اللہ کی وحی حق ہے، اللہ کی باتیں حق ہے، اللہ کا نبی حق ہے، اللہ کے پیغمبر حق ہے، اللہ کے فرشتے حق ہے، اللہ کے محمد اور آل محمد حق ہے، اللہ کا قانون حق ہے. تو جو طالب حق ہے وہ پیچھے بھاگتا ہے اللہ اور اس کی باتیں، اس کی کتاب اور اس کی طرف. اور جو طالب حق جو پاتا ہے نا حق کو، سسٹر فائزہ اس کا درجہ کیا ہے؟ وہ پلے صراط سے ایسے گزر جاتا ہے جیسے ایک بجلی چمکتی ہے. طالب پھر بھی قدم قدم بڑھا کے جاتا ہے. طالب حق جب آتا ہے نا قبر میں، تو طالب حق کا جو قبر میں آنا ہی ایسے ہوتا ہے کہ فوراً فرشتوں کا نزول ہو جاتا ہے اور ان سے سوال اور جواب نہیں ہوتے، حساب اور کتاب نہیں ہوتا. طالب حق جب قبر سے نکلتا ہے نا تو اللہ کی فوراً خوبصورت سواری آ جاتی ہے اس کو لینے کے لیے. طالب علم نکلتا ہے اس کو حساب کتاب بھی ہوتے ہیں. طالب حق جو ہم کہتے ہیں نا، طالب حق جب اس کی روح قبض ہوتی ہے نا تو اس کو بی بی فاطمہ الزہرا پھول بھیجتی ہیں. جب ہم کہتے ہیں نا پھول بھیجتے ہیں، یہ جو ہم کہتے ہیں شیعہ ہیں اپنے چاہنے والے محب، یہ طالب حق ہے. طالب حق وہی شیعہ ہے، وہی محب محمد اور آل محمد ہے، وہی اللہ کے پیچھے بھاگنے والے. تو طالب حق اور طالب علم کے بھی بہت درجات ہیں. اچھا، جب طالب علم ہوتا ہے نا سسٹر فائزہ، آخری بات کہوں گی جلدی سے، جو طالب علم ہوتا ہے نا وہی جو میں بات کر رہے ہیں کہ وہ علم جو مفید ہوتا ہے، جو فائدے مند ہوتا ہے، جو اللہ والا ہوتا ہے، جو انسان کو خود کے لیے بھی فائدہ دیتا ہے، دنیا کے لیے بھی فائدہ دیتا ہے. ایسے نہیں، میں تو اپنے بچوں سے کہتی ہوں اپنی دنیا بھی سنوارو، آخرت بھی سنوارو، کیونکہ اللہ نے حلال میں ہی فائدہ رکھا ہے. مجھے اللہ نے حلال طریقے بتائے کہ میں اپنی دنیا کو حلال طریقے سے کیسے خوبصورت بنا سکتی ہوں. تو جو طالب علم ہوتا ہے نا
वो इल्म हक तक पहुंचाता है, और जब वो हक तक पहुंचता है वो तालिब इल्म का सफर हो जाता है तालिब इल्म से तालिब हक की तरफ, और वो फिर दोनों हो जाते हैं, और फिर दोनों के दर्जात जो है वो हम सोच भी नहीं सकते। फिर वो बन जाता है उलिल अलबाब में से, वो बन जाता है इबादुर रहमान में से, वो हो जाता है कि रास्तिखून फिल इल्म। जी सुभान अल्लाह, बहुत ही खूबसूरत और कीमती बातें की आपने। जो बातें की उनमें एक चीज़ जो मेरे ज़हन में अक्सर आती है, शायद आप उसको बेहतर क्लैरिफ़ाई भी कर सकती हों और उसमें कुछ ऐड करना चाहें, वो ये कि जब हम अल्लाह ताला की ज़ात के बारे में सोचते हैं, तो जब हम अल्लाह ताला की मारिफ़त की समत कोशिश करते हैं, ज़ाहिर है हम उसको, हमारी महदूद अक़ल समझ नहीं सकती। लेकिन जैसे ऐसे लगता है ना, जैसे सूरज है वो रोशनी हर तरफ पहुँचाता है और उसकी किरणें ज़मीन तक आती हैं। शायद हम इन सब इंसान भी उस ज़ात की उन किरणों की मानिंद हों, यानी जो उस हक़ पे कायम हो, जिनकी फ़ितरत ज़िंदा हो, जिनके वजूद से वो सिफ़ात इलाहिया कुछ न कुछ छलकती हों, जैसे रहमत की, मोहब्बत की, दर्दमंदी की, इसार की, पर्दापोशी की, ये सारी अल्लाह की सिफ़ात है ना बुनियादी तौर पे। मगर ज़ाहिर है इंसानी एतबार से एक इंसान और अब्द खुदा की हैसियत से ज़ाहिर है उनका रुतबा और है, और बज़ाते खुद अल्लाह के अंदर ये सिफ़ात ज़ाते खुदा की हैसियत से ज़ाहिर है बहुत बुलंद और अरफ़ा और आला है, हम उस तरह तो नहीं पहुँचे, लेकिन वो एक काइंड ऑफ रिफ्लेक्शन फ़ील होता है कि शायद हाँ, और जब इंसान इस चीज़ को समझने लगता है, तो वो समझने लगता है कि अगर मेरे अंदर भी कुछ अच्छा चल रहा है, मैं कुछ अच्छा सोच रहा हूँ, कुछ अच्छा कर रहा हूँ, या कुछ भी मैं कर रहा हूँ इवन, यानी हाथ भी जब हिला पा रहा हूँ, तो ये अल्लाह का करम, उसकी रहमत, उसका एहसान, उसकी मदद, उसकी रोशनी, उसका नूर और उसकी दी हुई कुव्वत के बाइस कर रहा हूँ। तो यानी मेरा कुछ भी नहीं है, वही सब है। यानी हक को पहचानने का एक अंदाज ये भी होता है कि फिर मैं ये आँख जो झपका रहा हूँ, ये जो कई दफ़ा होता है ना, मैंने ये किया, मेरे होते से यूँ हुआ, मैंने यूँ कर दिया, मैं सारा दिन ये करता रहता हूँ। बुनियादी तौर पे अगर हम कुछ, मैं कई दफ़ा सोचती हूँ कि अच्छे काम बहुत से हम सोचते हैं कि मैं अच्छा ये करूँ। जैसे मैं अक्सर कहती हूँ, मैंने कुरान इस तरह से सीखना है, ये करना है, वो करना है। इल्म इतनी वसी उस जो मंज़िल है कि उसकी यानी तक पहुँचने के लिए मुझे लगता है कई हज़ार ज़िंदगियाँ चाहिए, तब भी शायद इंसान के पास इल्म ना काफ़ी हो। लेकिन ये सब चीज़ें करने के लिए भी अल्लाह ताला से जुड़ाव ज़रूरी है, और अल्लाह की इस अंदाज़ से मारिफ़त समझ में आती है कि हर चीज़ खुदा कर रहा है। और फिर जब इंसान ये समझ लेता है कि मेरा कुछ नहीं, ना मैं कुछ कर सकता हूँ, मैं यानी हम बहुत सारा कुछ अच्छा सोचते हैं, पर उस अच्छे सोचने में भी कर वही पाते हैं जिसमें अल्लाह की मर्ज़ी, उसकी रज़ा, उसका साथ, उसकी दी तौफ़ीक और उसका एहसान और उसका फ़ज़ल और करम शामिल हो। वरना कई दफ़ा होता है कि 100% एफ़र्ट के बावजूद भी सम टाइम ऐसा होता है कि वो चीज़ हम उस तक नहीं पहुँच पाते, और या उस अंदाज़ से नहीं पहुँच पाते जैसे हम एम कर रहे होते हैं। तो यकीनी तौर पे हर चीज़ अल्लाह का एहसान है, उसका हुस्न है, उसकी खूबसूरती है, उसका जमाल है, और अल्लाह इसीलिए हमें कदम-कदम पे कहता है कि तुम गौर नहीं करते हो, गौर नहीं करते हो, और यही तो मसला है कि हम गौर करते ही नहीं हैं। अच्छा, ये मुझे बताइएगा कि आखिरी जो सवाल इस ज़मन में क्या ख़ुसूसियात हमें अपने अंदर रखनी हैं? और ज़ाहिर मंज़िल की एक एतबार से आपने बात कर दी है एक वे से कि जो यही जो इबादुस्सालिहीन हैं, उलुल अलबाब हैं, और ये जो जो इल्म में रासिख़ हो जाते हैं, जिनके वजूद से वो रिफ्लेक्ट करता है तज़किया के साथ, कुर्बत खुदा की नीयत से। क्योंकि कई दफ़ा होता है कि मैं अगर ये नियत कर लूँ कि नहीं, लोग मुझे अच्छा समझें और कहें वाह! ये क्या बात हो गई, कितनी बड़ी बात कर दी। एक छोटा-सा ये झोंका भी आ जाता है, तो बंदे को खौफ़ आने लगता है कि अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बिल व अतूबु इलैह, कि ये क्या मेरे दिमाग में चल गया। क्योंकि हम इंसान है ना, भटक सकते हैं, और हमें यही एक हल्की-सी जो बाल बराबर चीज़ भी है, खुदा की निगाह में कहाँ से कहाँ गिरा देती है। और अगर ये चीज़ इंसान अपने ज़हन में रखे, तो फिर शायद वो अल्लाह की उस इल्म के दर तक पहुँच सकता है जो हम जिस कई दफ़ा तो कचरा हट भी जाए, तो आगे बड़ी मोटी दीवार होती है, शायद हमारी अपनी ही बनी हुई, अपने ही बुत की, और उस तरह। तो इस मामले में भी थोड़ा-सा कुछ बयान फ़रमाइएगा। और चूँकि अगला हमारा पार्ट होगा वो हमारा जो बचपन के हवाले से भी है, कि हम बचपन में जो माह रमज़ान, माह सियाम मनाते रहे, उसके अंदर जो अहम तरीन कुछ लम्हे होते हैं ना, बचपन में पहला रोज़ा रखा, कोई आयत, कोई दुआ, कोई हदीस, कोई ऐसी चीज़ होती है जो बचपन से हमारे साथ यूँ चलती आ रही होती है, और वो हमें पूरी ज़िंदगी एक लाइट की तरह गाइड करती जा रही होती है। तो कोई ऐसी चीज़ भी आप ज़रूर शेयर कीजिएगा इसके साथ कि
طالب علم اور طالب حق کی خصوصیات، مثلا میں اگر طالب علم بننا چاہتی ہوں، کیونکہ علم بنیاد بنتی ہے حق کی نا، طالب حق بننے کی، تو اس مناسبت سے وہ کیا خصوصیات میرے اندر ہونی چاہیے جو مجھے اس مقام تک پہنچا سکتی ہے۔ میں دونوں مہمانوں کو بھی خوش آمدید کہوں گی، میرے ساتھ ہمارے ساتھ سسٹر سکینہ حبیب ہیں، جرار حسین سید ہیں ہمارے ساتھ، دونوں کو السلام علیکم، خوش آمدید۔ اور سسٹر سکینہ اور سسٹر وہ جرار بھائی ہمارے ساتھ سسٹر مقصودہ جو ہیں وہ آخری ہمارا پارٹ جو سوال کا ہے وہ ڈسکس کر رہی ہیں۔ ہم طالب علم طالب حق کو بیان کر رہے تھے، تو شاید آپ کو بھی اس سے فائدہ ہو، تو ہم اس کی طرف بھی بڑھیں گے۔ اور سسٹر سے میں یہ بھی کہوں گی کہ اپنی بھی بچپن کی کوئی ایسی چیز جو آپ ان کی یادوں میں شامل ہو وہ بھی ضرور شیئر کر دیجیے۔ جی سسٹر وعلیکم فائزہ۔ السلام۔ جی جی سسٹر فائزہ، آپ نے مجھ سے کہ نہیں سسٹر معذرت مقصودہ چاہوں گی، سے سسٹر مقصودہ سے چاہ رہی تھی کہ کنکلوسیو انہوں نے چونکہ جانا ہے تو میں چاہ رہی تھی کہ آخری سوال کا جواب ہے۔ جرار آپ کو بھی وعلیکم السلام کا موقع میں دے رہی ہوں، آپ بھی کہہ لیں ایک دفعہ پھر، تاکہ پھر ہم آگے بڑھ سکیں۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ۔ تھینک یو۔ جی سسٹر مقصودہ کیسے کنکلوڈ کریں گی اپنے پارٹ کو؟ ویسے تو ہم چاہتے ہیں آپ اینڈ تک ہمارے ساتھ رکے، لیکن یہ اب آپ کے وقت کے اوپر بھی منحصر ہے، آپ کی مصروف۔ جی سسٹر فائزہ، میں جلدی سے کہ بات کی طرف بہت ہی ہمارے پیارے مہمان ہیں آپ کے، اور پھر ان کی طرف آپ کو بھی آنا ہے، ان کو بھی اچھا سا موقع چاہیے۔ تو میں جلدی سے بس یہ بات کہوں گی کہ سسٹر فائزہ ابھی ہم نے طالب حق اور طالب علم کی بات کی، تو اس تک پہنچنے کے لیے دیکھیں سب سے پہلی بات ابھی ہم وہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے آپ کو صاف اور پاک کرنا چاہیے۔ سسٹر فائزہ، جب ہم تاریخ کے اندر جاتے ہیں نا، جتنے بھی ہمیں لوگ ملے ہیں نا علم کو حاصل کرنے کے لیے، حکمت کو حاصل کرنے کے لیے، ہم نے ان کو دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی فضول کاموں میں، فضول باتوں میں، فضول بحث میں نہیں گزارا۔ وہ لوگ اپنے ٹائم کو قیمتی سمجھتے ہیں۔ وہ لوگ جتنے بھی لوگ کامیاب، سب سے پہلا اسٹیپ جو آتا ہے وہ ہوتا ہے وہ کو کلین کرنا، صاف کرنا، اور اس کے بعد جو دوسرا اسٹیپ آتا ہے سسٹر فائزہ، اگر مجھے چاہیے کہ میں طالب علم اور طالب حق ہو جاؤں نا، مجھے جو فضول چیزیں ہیں، فضول بحث ہے، اکثر جو مجھے وہی کافی شکایت تو یہی چیز کی رہتی ہے کہ اکثر جب ہم باتیں کرتے ہیں کہ گھنٹہ دو گھنٹہ جب فون پہ ہم بات کرتے ہیں، یا کچھ لوگ جب آتے ہیں تو وہ بھول جاتے ہیں کہ ہمارے پاس گھر ہے، یا ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو دو گھنٹے 3 گھنٹے ہم ویسٹ کرتے ہیں۔ تو یہ جو ٹائم ویسٹ کرنا ہوتا ہے نا، یہ ہمیں فضول چیزوں کی طرف لے جاتے، پھر وہ ہم طالب حق اور طالب علم نہیں ہو پاتے، پھر شیطان اپنا کام کرتا ہے، شیطان بھی نفس بھی ہے، پھر وہاں پر آ جاتا ہے۔ سسٹر فائزہ، میں ہمیشہ بس یہی میرے بات ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ جو ہمارے پاس جو پیریڈ ہے نا، جو زندگی ہے، یہ زندگی سونے کے لیے، فضول باتوں کے لیے اللہ نے نہیں دی ہے۔ جتنا ہو سکے اس میں سے فائدہ لینا چاہیے، اس میں سے اپنے جو بھی علم ہے نا اس کو لوٹو، جیسے حدیث میں بھی ہے کہ علم جو ہے وہ مومن کا کھویا ہوا خزانہ ہے، علم کو لوٹنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، تبھی جا کر علم ملتا ہے۔ ہم پھر پہلے سے بھی بات کر رہے تھے سسٹر فائزہ کہ ہمیں بھرے ہوئے پیٹ سے اور پوری نیند سے کبھی علم نہیں ملے گا، تو ہمیں اس چیز کو بھی کراس لگانا چاہیے کہ ہم سب اچھی نیند چاہیے، کھانا بھی اچھے سے چاہیے، پیٹ بھی بھرا ہونا چاہیے، اور پھر اچھی ڈائٹنگ بھی نہیں کر پاتے کیونکہ ہمیں بھاگ ہوتی ہے، اکثر میں وہی ہوتا ہے جو پکایا ان کو دیا، پھر تو کچھ پکا بھی نہیں سکتے۔ تو یہ جو دوڑا دوڑی ہوتی ہے نا، اس میں سکون بھی ہے، اور پھر انسان فضول چیزوں سے، فضول باتوں سے دور رہتا ہے، اور پھر خدا کی طرف آتا ہے، پھر اس کو سوچنے کا موقع ملتا ہے، وہ اللہ کے نزدیک، اللہ کی آیت اور علم کے نزدیک ہوتا ہے۔ تو مین چیز میں سمجھتی ہوں یہ، پھر اس کے بعد جیسے میرے مولا کائنات امیر المومنین علی علیہ السلام کی ہم نے 5 باتیں کی تھی کہ تم سوال کرو، اپنے آپ کو اچھے علم میں بزی رکھو، سرچ کرو، ڈھونڈتے رہو، اور تیسری چیز جو امام نے فرمایا تھا کہ اپنے اعمال کو پاک کرو، میری نیت پاک ہونی چاہیے نا، میں کسی کو، اے اللہ میں دعا مانگتی ہوں، میں جب بھی نماز پڑھوں دعا کروں کہ اے اللہ میری ذات کو دوسروں کے لیے شر نہ بنا، بلکہ میری ذات کو دوسروں کے لیے خیر بنا۔ یہ دعا میرے وجود کو پاک کرتی ہو، اور یہ ایک دروازے کھولتی ہے علم کے۔ اور پھر امام نے فرمایا تھا نا کہ اپنے چوتھی چیز جو امام نے فرمائی تھی وہ یہی تھی کہ جو علم کو حاصل کرنے کے لیے یا طالب علم اور حق ہونے کے لیے کہ لوگوں کی خدمت کرو، مخلوق کی خدمت، اور 5ویں چیز اللہ سے مدد مانگتے رہو، جو بھی کام کرو اس میں اللہ کی مدد تو ضرور ہونی چاہیے کہ اللہ میری مدد کرو۔ میں ایک چیز کہوں گی سسٹر فائزہ، پھر تھوڑی سی بچپن کی بات کر کے ختم کرتی ہوں۔ حضرت موسیٰ کو خدا نے کہا، اے موسیٰ اگر تم غذا میں خانق بھی ڈالتے ہو تو مجھ سے مدد مانگو۔
اے موسیٰ جو تم جوتے پہنتے ہو، تم جوتوں کو ٹائٹ کرتے ہو، باندھتے ہو تو مجھ سے مدد مانگو. تو ہم کون ہے سسٹر فائزہ کہ ہم کہتے نہیں بعد میں مانگے گی؟ ہمیں بھی اللہ سے مدد مانگنی چاہیے. اور پھر یہاں یہ جو 5 چیزیں بتائی اس کے ذریعے سے ہمارے اندر علم آتا ہے. اور بچپن کی جو میں کہوں گی ماہ رمضان ہے وہ تو کبھی واپس آ ہی نہیں سکتا. وہ جو بچپن کا جو ماہ رمضان ہوتا تھا مجھے یاد ہے جو جب ماں باپ کے ساتھ جو وہ جو ہوتا ہے گزارے ہوئے ٹائم ہوتا ہے وہ تو اس کو تو پرائس لیس ہوتا ہے. بس بچپن یہ جو میں آپ کو ایک جلدی سی چیز بتاتی پھر میں اس کو ختم کرتی ہوں سسٹر فائزہ. ہم روزے رکھتے تھے، امی بناتی تھی، امی اٹھاتی تھی، امی کھلاتی تھی پلاتی تھی. بس ایک چیز تھی کہ ماہ رمضان میں ایک ایسا وقت آیا کہ جب مجھے امی نے کہا کہ سورہ یاسین پڑھو. بہت چھوٹی تھی میں، آئی تھنک 13 سال کی تھی یا 13 سے 12-13 کے بیچ میں تھی. تو امی نے کہا سورہ یاسین پڑھو. سورہ یاسین جب میں نے پڑھنا شروع کی وہ وقت تھا کہ ماہ رمضان میں جب میں نے سورہ یاسین پڑھی تو میں نے کہا میں کیوں بغیر، تب مجھے کچھ بھی نہیں آتا تھا. میں نے کہا میں قرآن پڑھ رہی ہوں لیکن مجھے تو سمجھ ہی نہیں کیوں پڑھوں اس چیز کو. میں نے اس کا ترجمہ پڑھنا شروع کر دیا. جب ترجمہ پڑھا نا تو اس میں آتا ہے نا کہ وہ شخص ہے، وہ ایک شخص جو بھاگ کر آتا ہے اپنی قوم کی طرف اور کہتا ہے کہ قوم کاش تم جان لیتے کہ اللہ کس طرح سے کرتا ہے. سسٹر فائزہ اس نے مجھے اتنی جستجو پیدا کی کہ آج تک میں نہیں بھول پاتی. میں اس شخص کے بارے میں سوچ رہی تھی کہ سورہ یاسین میں وہ کون سا شخص ہے جس کے بارے میں بات ہو رہی ہے، ڈسکس ہو رہی ہے. اور وہ ابھی تک میں اس کو ڈھونڈ رہی ہوں کہ وہ کون سا شخص ہے. اور وہ جو جستجو تھی نا وہ مجھے قرآن کی طرف کھینچ کر لیا. صرف ایک پوائنٹ تھا جو ماہ رمضان کا جس نے میرے دل کے اندر نور پیدا کیا. اور واقعاً وہ جو ماں باپ کے ساتھ گزارے ہوئے دن ہوتے وہ تو ہم کبھی بھول نہیں پاتے. جی بالکل، اس میں کوئی شک نہیں. میں تہہ دل سے آپ کی شکر گزار ہوں سسٹر مقصودہ. آپ کی باتوں سے بہت سکون بھی ملتا ہے، خوشی بھی ملتی ہے، سرور بھی ملتا ہے، اطمینان بھی ملتا ہے اور قوت بھی ملتی ہے. وہ ہے نا ہر انسان جو ہوتا ہے ایک دوسرے کو انرجی دے رہا ہوتا ہے. تو اللہ کا بڑا کرم ہے کہ ہم سب کو اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے کے جو دوستوں میں شامل رکھا ہے کہ ہم ایک دوسرے سے یہ بھی اللہ کی رحمتوں میں سے ایک رحمت ہوتی ہے، اچھے دوستوں کا ملنا، اچھے لوگوں کا ملنا، علم کا ملنا. کیونکہ یہ سب ہمیں ذریعے ہوتے ہیں خدا تک پہنچانے کے لیے، کہیں نہ کہیں وہ ہمیں متوجہ کر دیتے ہیں. تو بہت بہت شکریہ آپ کا. جناب آپ کی طرف پہلے بڑھوں گی. آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے؟ جیسے ابھی سسٹر بات کر رہی تھی بچپن کی اور سارا کچھ، تو جو کئی ویسے علم کے حساب سے تو یہ بھی بات آ جاتی ہے کہ انسان کو جستجو کو مرنے نہیں دینا چاہیے. اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جستجو جو ہوتی ہے انسان کو امپاور کرتی ہے. آپ کے بچپن کے واقعات میں کیا نظر آتا ہے کہ آپ جب چھوٹے تھے شروع کیے، یا کوئی ایسی قیمتی دعا، کوئی ایسا قیمتی لمحہ، یا ایسی کوئی بھی دعا نہ بھی ہو، جنرلی جو آپ کا پہلا روزہ تھا اس میں کیا صورتحال تھی؟ اور کتنا اہم ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کا شکریہ ادا کریں اس معاملے میں، جو ہمارے لیے سحریاں بناتے ہیں، افطاریاں بناتے ہیں، اور ایون جو ہمارے بھائی بیٹے سب جو کام کرتے ہیں دھوپوں میں، ظاہر پاکستان جیسے ماحول میں جب اور مشقت کرتے ہیں، مزدور جو بیچارے بہت محنت کر رہے ہوتے ہیں اور پھر روزے بھی رکھ رہے ہوتے ہیں، تو کتنا اہم ہوتا ہے شکر گزاری کا عنصر بھی زمن میں، کہ ہم سب ایک دوسرے کی طرف، اسپیشلی جو کلوز رشتے ہیں ان کی طرف شکر گزاری کا اسپیکٹ بھی شامل کریں، ان کا شکریہ ادا کریں. کوئی چیز کی کمی بیشی رہ بھی گئی ہو تو ان سے محبت سے، طنز کے بجائے پیار سے، محبت سے کہیں کہ ہاں آپ نے بہت اچھی ایفرٹ کی، مگر چلیں اس طرح اس کو ہم امپروو کر سکتے. کئی دفعہ باتیں کہنے کا انداز ہوتا ہے تو وہ انسانوں کو افیکٹ کرتا ہے، نیگیٹو اور پازیٹیو. تو آپ کیا شیئر کرنا چاہیں گے زمن میں کہ ماہ سیام میں آپ کے بچپن کی یادوں میں کیا خوبصورت پل جو ہیں وہ آپ ہمارے ساتھ شیئر کریں گے؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو فائزہ نقوی آپ کا بہت شکریہ، ہدایت ٹی وی کا بہت شکریہ. اور سسٹر مقصودہ کی باتیں میں سن رہا تھا جوائن کرنے سے پہلے، جو ہے وہ اس ٹرانسمیشن کو میں بھی لطف اندوز ہو رہا تھا. ہدایت ٹی وی کی ماشاءاللہ تمام کے تمام جو پروگرامز ہیں رمضان کے حوالے سے بہت ہی خوبصورت انداز سے ترتیب دی گئے ماشاءاللہ، کہ تمام ہر طبقہ فکر کو کچھ نہ کچھ اس سے سیکھنے کو ملتا ہے، ہر طبقہ فکر کچھ نہ کچھ اس سے لرن کرتا ہے، کچھ اپنے آپ میں تبدیلی جو ہے پیدا کرنے کے لیے، کچھ اسلام سے قریب ہونے کے لیے کچھ نہ کچھ فائدہ حاصل کرتا ہے. تو بچپن کی یادوں کی بات ہو رہی ہے تو ظاہر میرا بچپن چونکہ پاکستان میں گزرا، وہاں کے موسم کے لحاظ سے میں آپ کو جو بچپن کی میری یادوں میں گرمیوں کے روزے ہیں جو کہ بہت ہی مشکل ہوا کرتے تھے، لیکن جب روزہ میں رکھا تو میرے ابو جی والد صاحب، جن کو اللہ تعالیٰ خدا غریق رحمت کرے اور تمام مرحومین سمیت ان کے درجات بلند ہو، وہ بڑا سکھاتے تھے کہ بیٹا روزہ صبر سکھاتا ہے. بار بار پیاس لگتی تھی، بار بار ہم لوگ منہ دھوتے تھے کہ چلو تھوڑا سا یہ کہ گرمی کم ہو، تو ابو جی کہتے تھے بیٹا روزہ جو ہے وہ صبر سکھاتا ہے.
और इसके अलावा गर्मियों के रोज़ों में एक ख़ास बात ये भी होती है कि आप लोग सब मिल के बैठते हैं, शाम को आप सहन में इफ्तारी का इंतज़ाम होता है। मेरे ज़हन में अभी भी वो सारी यादें हैं कि आप सहन में सब इकट्ठे बैठते हैं और ठंडी चीज़ें बनाई जाती हैं, मशरूबात होते हैं, शरबत होते हैं और जो है वो दही की मिल्क प्रोडक्ट्स, दही बड़े और इस तरह की चीज़ें। तो सब यादें जो हैं वो बड़ी खूबसूरत यादें बचपन की अभी भी साथ हैं, लेकिन इसके साथ अभी जो अगर बरताने की बात करते हैं तो यहाँ पे इस चीज़ बहुत बड़ी जो है वो मिस करता हूँ पर्सनली, क्योंकि यहाँ पे लाइफ थोड़ी-सी फ़ास्ट है और यहाँ पे इवन फैमिली मेंबर्स भी जो रोज़ा रखते हैं, वो साथ इफ्तारी करने का समटाइम्स वो मौका नहीं हासिल कर पाते। कुछ लोग जॉब पर होते हैं, कुछ लोग अपने-अपने कामों में बिज़ी होते हैं, साथ-साथ इफ्तारी चल रही होती है, साथ-साथ अपने रमज़ान की जो इबादत है वो भी चल रही होती हैं, लोग साथ-साथ जॉब भी कर रहे होते हैं। तो यहाँ की लाइफ में थोड़ा-सा वो चीज़ जो है वो कम देखने को मिलती है। और बचपन की यादों के साथ-साथ एक और याद भी मैं आपको बताऊँगा कि जो कि बरताने में भी जिसका एक अक्स मिलता है। बचपन में हमारे मोहल्ले में हम लोग एक-दूसरे के घरों में इफ्तारी लेके जाते थे और एक जेस्चर होता है खूबसूरती का, एक पीस का, मतलब सब लोगों के घर में अल्लाह ताला सबको जो है वो रिज़्क से नवाज़े और सबके घर में सब चीज़ें होती हैं, लेकिन इसके बावजूद एक मोहब्बत होती है कि आप एक प्लेट बनाई है, आपने उसमें कुछ खजूरें रखी हैं, कुछ पकोड़े रखे हैं, कुछ आपने दही बड़े का एक बनाया है, तो आपने अपने पड़ोस में आप सबके घर में गए हैं और इसी बहाने आप एक-दूसरे से जो है वो कुछ ख़यालात एक्सचेंज करते हैं कि आपके रोज़े कैसे जा रहे हैं, आपको किसी चीज़ की तंगी तो नहीं है। तो ये चीज़ें बड़ी जो है वो मैटर करती हैं। बरतानिया में मैं इस हवाले से एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि यहाँ जो कि बैनुल मज़ाहिब हमआहंगी के हवाले से भी मैं काम करता हूँ और यहाँ पे मेरा जो यूके में पहला रोज़ा था, वो भी करीब बचपन की यादों में से एक है। उसमें हमारे घर के एक तरफ एक हिंदू फैमिली थी, जबकि दूसरी तरफ एक ईसाई फैमिली थी और हम लोग मुसलमान फैमिली थे और साथ-साथ इतना मिलनसार वो लोग थे कि उन लोगों ने हमारे घर में खजूरें भिजवाई और इस तरह हम लोग भी उनके जो त्योहारों में उनके साथ-साथ उनको विश करते थे। तो बड़ा अच्छा एक लगता है कि जब आप इंसान एक-दूसरे से इंटरैक्ट होते हैं, बिला तफ़रीक़ रंग, नस्ल, मज़हब, आप लोग एक-दूसरे से मिलते हैं, एक-दूसरे से ख़्याल रखते हैं। जिस तरह इस्लाम भी हमें पड़ोसियों के, हमसायों के हकूक़ का बहुत ज़्यादा ताकीद करता है और ना सिर्फ़ ये कहता है कि मुसलमान हमसायों का ख़्याल रखो, बल्कि सिर्फ़ इंसानों का और हमसायों का ख़्याल रखने की बात की जाती है। तो रमज़ान जो है इस वक़्त बड़ी अच्छी समातें हमें दे रहा है, बड़ी अच्छी अपॉर्च्युनिटीज़ दे रहा है कि हम लोग बचपन की यादों को रिवाइव करें और उन चीज़ों को रिवाइव करें कि जो हमारे साथ अब नहीं है, अब मुश्किल है अब के हालात में। तो ऑब्वियसली सबसे बड़ी याद यही है कि हम लोग सब मिल के इफ्तारी करते थे और पड़ोस में, आस-पास में जो है सब एक-दूसरे का ख़्याल रखते थे और इसके अलावा फजर की नमाज़ में अभी भी हम देखते हैं तो रमज़ान के अलावा थोड़ा-सा अनफॉर्चुनेट है कि हम लोग उस तरह नमाज़ की पाबंदी नहीं कर रहे होते। लेकिन रमज़ान में अगर आप सुबह-सुबह फजर की नमाज़ में जाते थे तो पूरा का पूरा इलाका जो है वो माशाअल्लाह मस्जिद में मौजूद होता था और जो है वो सब लोग तिलावत कर रहे होते थे। तो ये भी बचपन की बड़ी यादों में से एक अहम याद है। तो बिल्कुल, यही है बहुत इस वक़्त खूबसूरत मेरे आपने बात की। इसमें सबसे बड़ी जो खूबसूरत बात है, क्योंकि जिस दौर में, जिस ज़माने में और जिस वक़्त में हम सब लोग जी रहे हैं बुनियादी तौर पे, इसमें फैमिली सिस्टम बहुत ज़्यादा अफ़ेक्टेड है और टारगेटेड भी है इस ज़मन में। और जब माह सियाम आता है और माह रमज़ान आता है, तो उसमें ये एक अपॉर्च्युनिटी कम से कम उन लोगों के लिए जिनकी फैमिलीज़ यहाँ पे, अगर हम वेस्ट में हैं या दूसरे ममालिक में हैं, तो अगर उनकी फैमिलीज़ इकट्ठी हैं तो चलो, अगर उनके टाइमिंग मिल जाते हैं तो वो सब मिल बैठकर इफ्तार कर लेते हैं या इकट्ठे बैठ जाते हैं और ये बड़ा खूबसूरत एक एहसास होता है। जबकि बचपन में होता था कि भई हम सब लोग डिनर टेबल पे, लंच पे और ब्रेकफ़ास्ट पे सब इकट्ठे होते थे, चाहे थोड़ा खाएँ या ज़्यादा खाएँ, मगर एक माहौल होता था 3 टाइम या 2 टाइम प्रॉपर आपके एक जगह पे इकट्ठे बैठकर खाने-पीने का और एक-दूसरे से डिस्कस करने का, लड़ने-झगड़ने का, ये सीट मेरी, वो सीट मेरी। ना बचपन में हम बड़ी इस तरह की शरारतें करते थे, लड़ते-झगड़ते भी थे, मगर वो भी एक प्यार और अपनाइयत होती थी। सिस्टर सकीना, आप क्या शेयर करेंगी? आपके जो पहला रोज़ा था, उसमें क्या था? और जिस तरह मैंने ज़रा से भी पूछा था कि शुक्रगुज़ारी कितनी इम्पोर्टेंट है जब हम अपने इर्द-गिर्द होते हैं। जिस तरह उन्होंने बयान किया कि हमें अपने गिरदो-नवाह में हमसायों के जो भी ख़्याल रखना चाहिए, चाहे वो मुसलमान हैं, चाहे नॉन मुस्लिम हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर है अपनी जगह। इस तरीके से हम मोहब्बत और रवादारी को फ़रोग़ दे सकते हैं और अपने एक इंसानी एलिमेंट को, जो जैसे इमाम कहते हैं कि आप या दीन में बहन-भाई हैं या इंसानियत में बहन-भाई हैं, ख़्याल रखें एक-दूसरे का। तो कितना अहम है कि ज़मन में भी हम और ज़्यादा एक-दूसरे का ख़्याल रखें, खुश अख़लाक़ी का बहुत ख़्याल रखें। तो आप क्या शेयर करना चाहेंगी? सबसे प्यारी याद बचपन के जो माह सियाम की आपकी ज़िंदगी में क्या रही? हाँ, तो रमज़ान तो बहुत एक स्पेशल महीना और बहुत सारी ऐसी यादें जुड़ी हुई भी हैं, आपने जैसे फरमाया कि फैमिली के साथ स्पेशली
تو میرا تو رمضان سعودیہ میں گزرا. بہت سارے سال میں نے وہیں پہ بتایا اپنی فیملی کے ساتھ, اور وہاں کا ماحول کمپلیٹلی ڈفرینٹ ہے, بیکاز بہت ایک رمضان ایک فیلنگ آتی ہے. اٹس این عرب ملک, تو سو یو کین امیجن جگہ. ایک تو ڈیکوریشن سے اگر ہم لوگ دیکھ لیں, ہر جگہ وہ ڈیکوریشن ہوتا ہے لینڈ کا اور مون کا. ایک ایک ایسا فیسٹیو موڈ ہوتا ہے کہ یو نو لائک ایوری بڈی از لائک سو لوکنگ فارورڈ ٹو دس یو نو آف رمضان. سو ایز اے چائلڈ آلسو آئی ریمبر کہ بہت ایک خوشی ہوتی تھی کہ اچھا رمضان آ رہا ہے, اب کیا ہونے والا ہے, کیسے ہونے والا ہے. ظاہری بات ہے کہ نیت کرتے تھے وغیرہ رکھنے کی. امی نے پہلے سے سکھایا تھا کہ مطلب 4 سال یا 5 سال کی عمر سے مما نے ایکچولی سکھایا تھا کہ اب تم روزہ رکھنا شروع کرو, یو نو. تو الحمدللہ ان کی تربیت جس طرح سے, وہ تو ہم آج نہیں کرتے. میں خود یہ بات کہتی ہوں کہ میں جو امی نے تربیت کی نا, میں وہ تربیت آج از ویری ڈیفیکلٹ. لائک ہمارے بچے جو آج کل کے جنریشن ہے, جین الفا جیسے ہم کہتے ہیں, دیز آر دا جین الفا رائٹ ناؤ, ویری ڈیفیکلٹ. لیکن دوسری یادیں کیا ہے کہ جس طرح سے ہم لوگ روزہ جب کھولتے تھے, بہت ساری ڈشز امی پریپیئر کرتی تھی, بہت ساری. اور حیرانی کی بات ہے کہ اس وقت جیسے بھائی نے بھی فرمایا کہ ٹائم یو نو ایک ایسا وقت ہوتا تھا کہ ٹائم میں برکت ہوتی تھی. ابھی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. اس کی وجہ سے آپ نوٹس کریں گے کہ ہم لوگ ڈشز بھی مشکل سے گھر میں بنا لینا, تو اس لائک ہم نے ایک بہت بڑا کام کر لیا ہے. اس ٹائم پتہ نہیں ہماری امیوں کے پاس کیسے اتنی ہمت ہوتی تھی, وقت بھی ہوتا تھا, ٹائم بھی ہوتا تھا, اتنی ساری ڈشز بھی بنا لیتی تھیں, اور عبادت کرنے کا بھی ٹائم ہوتا تھا. اور مجھے یاد ہے کہ ایک بہت اسپیشل لائک ڈرامہ ہوتا تھا, عربک ڈرامہ, جو ہم لوگ دیکھتے تھے ایز اے فیملی. اٹ واز اے فیملی ڈرامہ, اے کامیڈی شو, جو پورے مطلب سعودیہ میں بہت فیمس ہوتا تھا. اٹ واز دیٹ گڈ. تو ہم لوگ ایز اے فیملی جب مطلب افطاری وغیرہ جاتی تھی, سو یا ڈیورنگ افطار, سوری, جب ہم لوگ افطاری کر رہے ہوتے تھے, سو وی یوزڈ ٹو لائک یو نو واچ دس نائس ڈرامہ. اور اس کے بعد ہم لوگ پھر ہیلپ کرتے تھے, جیسے سفرہ اٹھانے میں وغیرہ امی کی ہیلپ کر لیتے تھے. اور پھر جو ہے ہمارا گھر میں جیسے ایک سسٹم ہوتا تھا کہ اچھا اب نماز پڑھ لیں, اور دعائیں وغیرہ, دعائے افتتاح جیسے ہے, دعائے کمیل ہے اگر تھرسڈے رات ہے, دعائے سماعت ہم لوگ اگر پڑھ لیں فرائیڈے کے دن. تو یہ کچھ چیزیں تھیں جو آلریڈی ہمارے سسٹم میں تھیں, یو نو. سو وی یوز ٹو لائک انجوائے دس ایٹماسفیئر لاٹ. اور دوسری بات یہ کہ آلسو نوائز, میوٹ می فار ا وائل. سسٹر کی طرف جو ہے روزے کھلنے کا ٹائم تو نہیں ہوگا. ایکچولی ہمارے یہاں نا, ہماری آج وہ پریزیڈنٹ آ رہی ہیں ہمارے سٹی کی, تو دیر از اے لاٹ آف کموشن ان دا بیک گراؤنڈ دیٹس گوئنگ آن, سو سوری اباؤٹ دیٹ. تو دوسری ایک بہت مجھے جو چیز بہت اچھی لگتی ہے اباؤٹ سعودی عربیہ از دیٹ جب یہ ماحول ہوتا ہے رمضان کا, جب آپ ریسٹورینٹس میں بھی جائیں گے آپ کو پتہ ہے دیر از اے ویرائٹی آف ریسٹورینٹس. تو ہر جگہ یہ مطلب ایک افطار جیسے کیا کہتے ہیں, اٹس لائک این آفر, جیسے بوفیز وغیرہ ہوتے ہیں. اور وہاں پہ ان کی جو ہاسپٹیلٹی ہے اس کے بارے میں آپ کو بتا بھی نہیں سکتی. مطلب اگر آپ رستے میں بھی ہیں, فار ایگزامپل بہت سارے لوگ جیسے کمیوٹ جب کر رہے ہوتے ہیں فرام ورک بیک ہوم, تو اگر جیسے روزے کا ٹائم ہو گیا اور آپ شاید ٹریفک میں پھنسے ہوئے ہیں, تو باقاعدہ وہاں پہ لوگ ہوتے ہیں رستے میں جو آپ کو کھجور اور لبن نام کی ایک چیز ہوتی ہے, لائک وہ جو یوگرٹ جو آپ پیتے ہیں, وہ لسی جیسے ہوتی ہے, لسی ایگزیکٹلی, وہ آپ کو سرو کرتے ہیں وتھ سم یو نو فروٹس اینڈ نائس اسٹف. تو اس سے آپ کا روزہ جو ہے آپ کھول لیتے ہیں آرام سے. ریسٹورینٹس وغیرہ میں آپ کو جو ہے بوفے بہت اچھا دے سرو, اور اینڈ یو نو دیر از دس لائک کمپلیمنٹری سورٹ آف تھنگ کہ آپ کو جیسے ہوا ہو گیا, چائے ہو گئی, یہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں, دے ڈونٹ چارج یو فار دس تھنگز, لائک یو نو یو ڈونٹ ہیو ٹو پٹ اٹ, like in some parts of the country, you know, everything is charged, but like for these kind of things, Arab mulkon mein they are a bit hospitable, that they just give it to you. So یہ بات جو ہے مجھے بہت اچھی لگتی ہے کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو ایک سینس آف ہاسپٹیلٹی ہوتی ہے, یو آر دا گیسٹ آف اللہ. اور وہ لوگ اس بات کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ تم خدا کے جیسے گیسٹ ہو, تم خدا کے مہمان ہو, تو تمہاری جی اس بات پہ آپ کی بہت عزت کرتے ہیں. اور یہاں عربز میں کیا اسٹائل ہوتا ہے, یو نو ٹینٹس جیسے خیمے لگاتے ہیں یہ لوگ, تو ان کے گھر جو ہیں ماشاء اللہ موسٹلی دے آر, وہ لوگ تو ماشاء اللہ ولاز وغیرہ بینگلوز میں ایسے رہتے ہیں. تو باہر ان کے جو گارڈن ایک ہوتا ہے نا,
پہ یہ لوگ پہلے سے ہوں سیٹنگ کر لیتے ہیں، لائک خیمہ جیسے بنا لیا، تو بچوں کو بھی اچھا لگتا ہے کہ اچھا لائٹس لگی ہوئی ہیں، خیمے ہیں، اور وہاں پہ لوگ اپنی افطاری ہر رات کو اپنی فیملیز کے ساتھ باہر خیمے میں کرتے ہیں. So it gives a ماشاء very nice like traditional sort اللہ of واقعی یہ بڑی vibe. قیمت. ہاں تو یہ بس کچھ میری میموریز ہیں بچپن سے. ابھی الحمد للہ بیکاز میں آئی موو ٹو ناؤ تنزانیہ اوور کپل آف ایئرس، تو یہاں کا ماحول بہت ڈفرینٹ ہے. یہاں پہ ہماری جماعت از ویری ایکٹیو، تو ہماری جیسے افطاری ہوتی ہے اور پھر ہم لوگ درسہ کے لیے مسجد جاتے ہیں، وہاں پہ قرآن خانے بچے جو ہے سب ایک حلقے میں ساتھ بیٹھتے ہیں. ٹیچرز ہوتی ہیں جو پڑھاتے ہیں قرآن وغیرہ بچوں کو. لیکچرز پھر ہوتے ہیں اور بہت ساری یہ سب کوئز نائٹس، جیسے کوئز نائٹ پروگرامز یہاں پہ بہت سارے ہوتے ہیں. اس میں لوگ انوالوڈ ہوتے ہیں. اسپورٹس پروگرامز بہت سارے ہوتے ہیں آفٹر ماسک، اف پیپل آر انٹرسٹیڈ ان پلینگ اسپورٹس ٹورنامنٹس وغیرہ، تو اس میں بھی جو ہے لوگ حصہ لیتے ہیں. اور بس یہی ہے کہ ماشاءاللہ پورا ٹائم ایکٹیو رہتے ہیں لوگ. بہت ساری ایکٹیویٹیز، نائٹ ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں. صبح میں لیڈیز کے لیے بھی کچھ سیشنز ہوتے ہیں، لیکچرز. ہمارے پاس جیسے کچھ بڑے اگر علماء ہیں، اسکالرز ہیں، جو وزٹنگ اسکالرز ہیں، وہ آتے ہیں، ان کے خصوصی لیکچرز جو ہیں وہ رکھتے ہیں. اور رات کو یہ تمام ہمارے پروگرامز چلتے ہیں. دعائیں وغیرہ کا سلسلہ روز کا ہوتا ہے، تو بہت رونق ہوتی ہے. لائک رمضان از اے منتھ آف رونق ہے اس میں بہت، الحمد للہ. اس میں تو کوئی شک نہیں، خیر اور برکت اور سکون اور رحمتیں ہوتی ہیں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اگر اب جب ہم ان چیزوں کو انالائز کر رہے ہیں جنرلی بھی، اور ویسے بھی کبھی ہم دیکھتے ہیں بیٹھ کر تسلی سے، جب آتا ہے جیسے ہم ماہ محرم میں، اس کے بعد جب ہم یہ جاتے ہیں سب لوگ زیارت کربلا کے لیے جو مشی کرتے ہیں، اور اس میں سب لوگ اسی طرح کھانے پینے کی چیزیں اور احترام اور عزت اور تقدس اور سارا کچھ. اور اس طرح جب ہم گھر میں انڈیویجولسٹکلی بھی دیکھیں، یعنی فیملی وائز بھی، تو ہم ٹیم ورک خود سیکھ رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے سے. ہم جیسے نا یعنی ویسٹ میں اگر ایک کمرشل ویلیوز ہوتی ہیں کہ بھئی یوں احترام سے بولنا ہے، یوں فلاں کرنا ہے، یہ ورڈ نہیں بولنا ہے، وہ کمرشل ویلیوز ہوتی ہیں کیونکہ انہوں نے اپنے ایک بزنس کو، ایک انڈسٹری کو اور ایک اس کو چلانا ہوتا ہے اندر سے، چاہے وہ آپ کو گالیاں ہی دے رہے ہو. لیکن جب ہم ظاہر ہے ان چیزوں کے اوپر ماہ سیام میں، یا اس طرح جب ہم کربلا میں جاتے ہیں مشی کے لیے 40 کی واک پہ یا جنرلی، تو وہاں پہ یہ چیز کا بھی خیال رکھا جاتا ہے کہ اپنے دل سے بھی اچھے سے ملنا ہے، یعنی صرف ظاہر سے نہیں، اپنے دل کی حالت اور کیفیت اور نیت میں بھی. جیسے بھی آپ نے کہا کہ خدا کا مہمان ہے، اور وہاں جب جاتے تھے وہ کہتے ہیں بھی آپ امام کے مہمان ہو، ان کی زیارت کو آئے ہو، مثال ہے. تو اس میں آپ وہ لوگ اپنی دل کی نیتوں کا بھی بڑا خیال رکھتے ہیں کہ کہیں کوئی گستاخی، کوئی بے ادبی نہ ہو جائے. ہم یہاں کی کمرشل ویلیوز کو اتنا بڑا بڑا کر کے ایک دوسرے کو سارا دن یہ بتاتے رہتے ہیں کہ ویسٹ میں یہ حسین ہے اور وہ آئی ڈونٹ مائنڈ کہ اچھی بات ہے جو اچھی ویلیوز انہوں نے اپنے انسٹیٹیوشنس کو اسٹیبلش کرنے کے لیے رکھے ہیں. دے آر ونڈرفل اور ہونی چاہیے، اس میں کوئی بری بات نہیں کہ رولز اور پروسیجرز جس طرح کے وہ فالو کیے. لیکن رولز اور پروسیجر کو بطور رولز اور پروسیجر فالو کرتے ہوئے زندگی گزارنا، مگر اندر سے نیتاً، اخلاصاً اور اخلاقاً آپ کا ڈفرینٹ اپروچ رکھنا، اور ایک خلوص نیت سے اور محبت سے، رواداری سے اور سچے دل سے کچھ کرنا. دو ڈفرینٹ اینگلز ہوتے ہیں. آپ جرار کیا کہیں گے اس متعلق؟ یعنی میں یہ نہیں کہہ رہی کہ برے ہوتے ہیں، یہاں پہ بھی بہت اچھے. اب کرسچنز، ہمارے ایک نیبر تھیں، وہ آنٹی اتنی سویٹ تھیں، اتنی رسپیکٹفل اور اتنی کیئرنگ اور اتنی کائنڈ تھی. ہم دوسری جگہ پہلے جس گھر میں رہتے تھے تو وہ ہمیشہ بڑی محبت سے ہمیں ملنا، انہوں نے کیک لے کے آنا، اور بہت ایک گرم جوشی اور پیار سے، مطلب ان کی جو محبت اور خلوص ہے، پتہ چلتا تھا کہ وہ دل سے وہ کر رہی ہیں. وہ جیسے ہوتا ہے نا کہ آپ کے نیبر ہوتے ہیں تو وہ آپ کے ساتھ اچھے انداز سے مل رہے ہوتے ہیں، تو وہ ظاہر ہے انسانی پہلو، انسانی اعتبار سے تو بہت اچھے اچھے ہیں. ابھی ہم وقت میں برکت کی بھی بات کر رہے تھے، اور یعنی جو بھی ہم ڈسکشن کر رہے تھے اس کے اندر جرار آپ کیا دیکھتے ہیں اس زمن میں کہ برکت کے لیے آپ کو کیا لگتا ہے کہ کون سی چیزیں؟ کیونکہ جب میں نے پرسنلی یہ دیکھتی ہوں کہ جب ہم اچھا کرنے کی سوچتے ہیں یا خلوص نیت سے کوشش کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان توفیقات میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، ان چیزوں میں بھی اضافہ کر دیتا ہے، آپ کے وقت میں بھی برکت. اور سب سے بڑھ کے جو میں نے ایک چیز نوٹ کیا، ہو سکتا ہے آپ نے بھی نوٹ کی ہو، کہ جب ہم اللہ کو پرائرٹی دیتے ہیں اور بالخصوص اپنی واجبات کو پرائرٹی دیتے ہیں،
जैसे आमतौर पे शायद हम नमाज़ें आगे-पीछे करते हों, तो चलें माह रमज़ान में थोड़ा-सा हम इस चीज़ का ध्यान किसी हद तक कोशिश करते हैं कि रखें कि अव्वल वक़्त में पढ़ लें। तो उसमें ये होता है कि जब आप नमाज़ों को प्रायोरिटी देते हैं, तो आपका हर काम जो है ना बिल्कुल डिसिप्लिन रहता है। वक़्त कम भी हो ना तो आप मैनेज कर लेते हैं। और कई दफ़ा जब मैंने देखा है कि जब मेरी मतलब नमाज़ रह जाए, कोई आगे-पीछे हो जाए, तो ऐसा लगता है कि हर चीज़ जो है ना बैलेंस ख़राब हो गया है। कोई काम टाइम बहुत भी होता है, ऐसा लगता है कि टाइम कम है और चीज़ बहुत भी हो, तो वो आपका इस ज़मन में क्या तजुर्बा है कि क्या ये चीज़ें मानवी एतबार से किस तरह अफ़ेक्ट करती नज़र आती हैं? और कौन-सी दुआ या कौन-सी आयत या कौन-सी हदीस जो मसलन आपको हमेशा थ्रू आउट योर लाइफ़ ऐसे आपको जिसने हमेशा इंस्पायर किया हो, जो आपके लिए मशाल राह रही हो, जिसको आज तक आप समझने की कोशिश करते हो? क्योंकि जैसे हम पहले इल्म की भी बात कर रहे थे और रोज़े की भी बात हुई, तो उसमें जो चीज़ नज़र आती है वो पेशेंस की भी आपने लास्ट सेगमेंट में बात की थी। सब्र में ये चीज़ बड़ी ज़रूरी होती है कि बाज़ चीज़ों के जवाब मुकम्मल नहीं मिलते, वो फ़ौरी नहीं मिलते, इसी वक़्त नहीं मिलते, बाज़ चीज़ों के जवाब बाय पार्ट्स मिलते हैं। तो वो पेशेंस रखना भी अपने अंदर बहुत अहमियत रखता है, चाहे मानवी सफ़र हो, चाहे दुनियावी सफ़र हो, चाहे खुदा से कुर्बत और ताल्लुक़ का सफ़र हो। आप बहरहाल इस ज़मन में क्या शेयर करना चाहेंगे? जी, बिल्कुल मिस फ़ाज़िला, सबसे पहले तो मैं बरकत के हवाले से बात करूँगा कि रमज़ान मुबारक के महीने में आपको इतनी बरकत हर चीज़ में मिलती है और बरकत डिपेंड करती है कि आपकी नीयत कितनी साफ़ है। जैसा कि आपने बताया कि अगर हम अपने इबादत अव्वल वक़्त में बजा लाते हैं और साथ-साथ हमारी नीयत ठीक होती है कि हम लोग जो-जो काम कर रहे हैं उसमें हम लोग ख़ुलूस से, इख़लास से करें। वैसे तो सारा साल ही नीयत साफ़ रखने की ताकीद है, लेकिन ऑब्वियसली रमज़ान में स्पेशली अगर आप चाहते हैं कि आपके हर चीज़ में बरकत हो, मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि रमज़ान में आपका सिर्फ़ एक चीज़ मिसिंग होती है कि आप लोग दिन का खाना नहीं खा रहे होते। तो उस दिन का खाना स्किप करने की वज़ह से आपको इतनी टाइम की बरकत होती है कि आपके पास टाइम ही टाइम होता है, आप तिलावत कर सकते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद अक्सर मैं अपने आप को मिसाल देता हूँ कि नमाज़ पढ़ने के बाद कुरान मजीद की तिलावत के अलावा और कोई काम होता ही नहीं है, मतलब कुरान मजीद की तिलावत ही करता रहता हूँ। तो मैं इतना खुश होता हूँ कि इतनी बरकत है कि और कोई काम ही नहीं है, मतलब जिस तरह इंसान बिल्कुल रिलैक्स्ड और फ्री है। तो वक़्त की बरकत के साथ-साथ अगर आप देखें तो खाने में रिज़्क में बरकत होती है। मैं आपको एक इसकी भी मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे बरतानिया में भी मेरे कुछ अहबाब हैं जो कि मुसलमान हैं, कुछ नॉन मुस्लिम्स हैं, कुछ डिफरेंट हमारे जो अहले सुन्नत बिरादरान हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि कुछ एक इफ्तार का ऐसा इत्तेमाम करें जिसमें हम लोग तमाम लोगों को जो है वो साथ में बुलाएँ। तो ऐसा अक्सर होता है कि हम लोग बुलाते हैं सबको इफ्तार डिनर पे, तो उसमें हमारा जो हम खाने बनाते हैं, जो थोड़ी बहुत चीज़ें हम लोग कर पाते हैं, वो हम लोग जितनी करते हैं, हमें लगता है कि शायद वो कम पड़ जाएगी, शायद चीज़ें कम ना पड़ जाएँ, कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन इतनी बरकत होती है कि बिलीव मी कि जितना भी हम खाना अगर बनाते हैं, तो 50% खाना भी अभी बचा होता है, लेकिन सब लोग सैर होकर खा लेते हैं। तो ये भी रमज़ान की बरकतों में से एक बरकत है। आपने एक और बात की दुआओं के हवाले से, जो कि पिछले क्वेश्चन के आंसर में मैं मिस कर गया, और ऑब्वियसली बचपन की जो दुआएँ होती हैं, वो आपको हमेशा याद रहती हैं और आपको उन पर एक बड़ा सुकून मिलता है कि आपको जब वो पढ़ते हैं। तो मेरे वालिद साहब ने जो 2-3 दुआएँ मुझे सिखाई थी, और उनमें से एक जो है वो दुआए इमाम ज़माना, बचपन से ही जो मैं पढ़ता हूँ माशाअल्लाह, और दुआए एक नादे अली है, और इसके अलावा एक और है ली खम्सतुन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो कि कोरोना के दिनों में आपने देखा कि तमाम हमारे ना सिर्फ़ मोमिनीन, बल्कि तमाम जो भी दूसरे जो हमारे मसलकों के लोग हैं, वो भी इस दुआ को बड़ा अहमियत दे रहे थे कि ये दुआ जो ली खम्सतुन है, ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है हर बीमारी से, हर जो है मुश्किल से निजात हासिल करने के लिए। तो ये दुआएँ बचपन की अभी तक मेरे साथ हैं, और बहुत ही जो है अच्छा ज़ख़ीरा है। अब ज़ाहिर-सी बात है कि हम लोग मज़ीद दुआएँ पढ़ते हैं, हम दुआए जश्न कबीर पढ़ते हैं, दुआए जश्न सगीर पढ़ते हैं, अब और बहुत सारी मनाजात हैं, ज़ियारत आशूर है, और ज़ियारत अरबईन पढ़ी जाती है, हम तमाम दुआएँ पढ़ते हैं। लेकिन जो कुछ दुआएँ बचपन से हमारे साथ आ रही हैं, उनका बड़ा एक सुकून मिलता है कि वो आपके रोज़ाना आपके मुँह से रवा होती है कि जब आप सुबह उठते हैं, आप इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम पर सलामती भेजते हैं, आप आइमा को, मासूमीन को सलाम करके जब दिन का आगाज़ करते हैं, तो आपकी हर चीज़ में बरकत होती है। तो ये बरकत सबसे बड़ी इसकी बात की दलील होती है कि आपकी नीयत साफ़ है, और आपका जो जज़्बा है वो ठीक है कि आप अच्छे मकसद से आप तमाम काम सर अंजाम दे रहे हैं। बिल्कुल, बहुत ही खूबसूरती से आपने अपनी दुआ या जो शेयर की हमारे साथ, और कुछ तजुर्बात भी। सबसे मज़े की बात तो ये होती है कि इफ्तारी के टाइम जो 5 मिनट रह जाते हैं ना रोज़ा खोलने से पहले के, वो बड़ी मुश्किल से गुज़रते हैं। इतनी उसका बरकत ये होती ख्याल है है कि कि सारा मेरा टाइम गुज़र पर्सनल मैं जाता होता हूँ है। बचपन से ही। हाँ, एक और बात मिस बिल्कुल, कर वो गया कि आखिरी 5 मिनट नहीं गुज़र रहे तस्बीह होते। फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा, जी, जिस वक़्त बिल्कुल, तस्बीह बीबी फातिमा ज़हरा सल्लल्लाहु अलैहा पढ़ते हैं, और जितना आप उसको कम रफ़्तार से पढ़ते हैं, उतना ज़्यादा वो बिल्कुल। आपको अजर भी होता है, और उतना ज़्यादा उसका आपको एक सुकून मिलता है, तो वो आपका वक़्त भी इस तरह गुज़र जाता है।
बिल्कुल, इस वही मतलब मज़ाक कर रही हूँ कि हमें वो जो आखिरी 2 मिनट बिलख़ुसूस, अच्छा अभी कितने मिनट रह गए हैं खुलने में, वो जो आखिरी 2 मिनट और 5 मिनट होते हैं, बड़ी मुश्किल से गुज़रते हैं सम टाइम, इस सेंस में कि भई हम इफ्तारी का वेट कर रहे होते हैं। यानी उसमें भी आप वो 2-3 मिनट, 5 मिनट सूरज सुलेमान अलैहिस्सलाम को रूटीन में आप ये काम कर सकते हैं कि भी कई दफ़ा होता है कि हमें बड़ा फ़ील हो रहा है कि रोज़ा जल्दी से खुल जाए या हम खोल लें या क्या टाइम रह गया। हम नमाज़ें भी पढ़ चुके हैं, सब दुआएँ भी कर चुके हैं, एक एग्ज़ाम्पल है या कुछ भी, तो उसमें ये काम भी हम कर सकते हैं। सिस्टर सकीना, बिल्कुल। आप क्या शेयर करेंगी ज़मन में आपकी फ़ेवरेट दुआएँ बचपन में या कोई सूरा जो बड़े दिल से रही? जैसे अब हम बचपन में बड़ी आयतुल कुर्सियाँ बड़ा पढ़ा करते थे, लहक-लहक के कि भई ये पढ़नी है, चारों कुल बड़े मोहब्बत से पढ़ा करते थे और सूरह यासीन हमारे घर में जो यानी रूटीन होती थी कि सुबह उठ के नमाज़ पढ़ के कुरान की बहुत सारी सूरतें हम पढ़ाई करते थे। यानी हालाँकि कहा नहीं जाता था लेकिन वो एक माहौल का हिस्सा थी। जैसे सूरह रहमान है, सूरह यासीन है, सूरह फ़तह है और इस तरह की जो बहुत सारी हमारी जो सूरतें होती हैं, इस तरह दुआए नूर मेरी नानी माँ कहा करती थी, दुआए नूर ज़रूर पढ़ा करो, कुछ ना पढ़ा जाए। कई दफ़ा हमने कहना नानी माँ हमें देर हो रही है। बुज़ुर्गों का बड़ा एक प्यारा एक ताल्लुक होता था, नानी माँ से ही आता है, उनके पराठे बड़े याद आते हैं हमें। ताई माँ मेरी बड़ी मज़े के पराठे बनाती होती थी, उनके हाथों के स्पेशली जब हमने उनके पास जाना माह रमज़ान में कभी, तो उनके हाथों के जो बने हुए पराठे होते थे वो बड़े मज़े के होते थे और बड़े ही मोहब्बत से वो बनाती थी। जैसे आपने पहले बात की थी खाने-पीने की और एक जी, एक जैसे आपने अभी बरकत की बात की थी ना, एक टेस्ट भी होता था। यानी जी, उनकी जी, मोहब्बत बिल्कुल, का टेस्ट बिल्कुल डिफरेंट होता था। टेस्ट आजकल तो होता हम सब चीज़ें बोझ की तरह सर से उतारते हैं कि अच्छा है। ठा वाला, हाँ, मतलब मैं अपनी मैं सबसे पहले ही बात करूँगी, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे और हिदायत दे और नेक बनाए। लेकिन जनरली जिनको जैसे मेरे जैसे जिनको खाने बनाने का शौक नहीं है, लेकिन जो है कोशिश करें भी तो बेचारा वो उल्टा-सीधा ही बनता है। लेकिन ये है कि उनके हाथों में वो जैसा भी मुझे याद है मेरी नानी माँ के हाथ की आलू की भुजिया बड़ी मज़े की मुझे पसंद थी और ताई माँ के हाथ के हुँ, पराठे और वो इवन वो जो कुटी हुई मिर्चें होती थी पीस के हाँ, रखी होती थी, एक अलग बड़ी मज़े-मज़े की। ज़ायक़ा होता था। हालाँकि सादा उसमें कुछ ख़ास नहीं डाला होता था, लेकिन उसमें इतना टेस्ट होता था कि आज वो टेस्ट ढूँढने से भी हमें नहीं मिलेगा, कंपनीज़ की। तो इन हुँ, चीज़ों को भी आप कैसे देखते हैं कि आज के ज़माने में ज़ाहिर है जो इस वक़्त की जनरेशन है आफ्टर मेरा ख़्याल है 2001 के बाद की या 2000 की यानी ये कह लें कि अब से 20 साल पहले की यानी जो बच्चे हैं जिस तरह उन्होंने उन चीज़ों को बहरहाल नहीं एक्सपीरियंस किया जिस जो हमारी मसलन जो मेरी जनरेशन होगी, आप लोग तो ज़रा बाद के बच्चे हैं। लेकिन उन्होंने जो फेस देखा होगा, टेस्ट किया होगा या एक्सपीरियंस किया होगा, तो वो कितना कुछ मिस कर रहे होंगे ज़मन में। आप क्या कहेंगे ज़मन में? कोई जी, दुआ भी साथ में पहले देना आपने मुझे चाहें? पूछा कि कोई दुआ, हाँ, वही दुआ की तरफ मैं आ रही थी। कहते हैं कि सूरतुल वाक़िया भी पढ़ना चाहिए, उससे रोज़ी बिल्कुल। और रिज़्क में बहुत बरकत और इज़ाफ़ा होता है। ख़ास इस माह रमज़ान की जहाँ हम लोग बात करें, जो कि बरकतों का महीना है। और दूसरी एक दुआ है दुआ अल बहा, जो कि खुद मैंने अभी रिसेंटली मुझे इस बारे में पता चला, इट्स ऑन duaz.org। ये दुआ जो है सुहूर के टाइम में अगर इंसान पढ़े, मतलब इससे बहुत फ़ायदा होता है आपकी लाइफ में और आपके रोज़े जो है ऑफ कोर्स ज़्यादा कबूल होते हैं, आपको ज़्यादा सवाब मिलता है। तो ये एक दुआ अल बहा है, ये भी हम पढ़ सकते हैं। इट्स अ नाइस शॉर्ट दुआ इंशाल्लाह। और अगर आप नहीं पढ़ सकते तो आप सुन लें, कारी पढ़ सकता है, आप सुन लें, अपने घर में उसको बजा लें। अच्छा, जहाँ तक आपने कहा आज के जनरेशन को यानी ये कॉन्सेप्ट बताना, यू नो, अबाउट फास्टिंग एंड एवरीथिंग, इट इज़ एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट बिकॉज़ you know our kids are so much exposed to the western ideologies। जैसे फॉर एग्जांपल क्रिसमस डे जब ये लोग मनाते हैं स्कूल में, या ईस्टर डे, तो जैसे मेरी भी बेटी आके मुझे पूछती है कि मम्मी, यू नो, लाइक वी हैड a Christmas day and you know we celebrated with a Christmas tree, you know। तो अब मैं उसको रमज़ान के बारे में, वो मैं उसको जब बता रही थी कि यू नो दिस इज़ द मंथ ऑफ रमज़ान एंड यू नो यू हैव टू फास्ट एंड एवरीथिंग, तो उसको समझ नहीं आ रहा कॉन्सेप्ट अभी तक कि फास्टिंग का मतलब क्या होता है। ज़ाहिर बात है वो 4.5 साल की है, बट यू नो मुझे उसको अभी से वो एहसास दिलाना है कि ये माह रमज़ान है और क्या करना चाहिए इसमें, यू नो, थोड़ा बहुत। जैसे हमें जब हमारे टाइम में जब हमारे पेरेंट्स हमें बताते कि अच्छा आज इतने तुम्हें खाना नहीं खाना, तो हम समझ जाते थे थोड़ा बहुत। हाँ, इधर-उधर भी मुझे याद है बहुत बार ऐसा हुआ है कि मैंने जो है चुपके से कुछ खा लिया था, मुझे याद है मैं करती थी हरकतें। लेकिन एटलीस्ट यू नो एक मतलब फिर वो इंसान जब हम लोग बड़े होते थे, मैच्योर हो जाते थे, तब मैं समझ आती थी कि अच्छा रोज़े का मतलब क्या होता है, खाने-पीने से एब्सटेन करना। और जब आप और मैच्योर हो जाते हैं तो आपको पता चलता है कि अच्छा नॉट ओनली एब्सटेनिंग फ्रॉम फूड एंड ड्रिंक्स बट आल्सो योर एक्शंस, आपके जो अमाल हैं,
جیسے سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا، غیبت نہیں کرنا کسی کی کسی حالت میں، اور قرآن کو پڑھنا کہ اس مہینے میں اگر آپ لائک ایک ورس بھی قرآن کی آپ پڑھیں تو آپ کو اس کا ثواب جو ہے 10 گنا زیادہ ملتا ہے کمپیئر ٹو when you recite it in the other months as well. So these are some things. اب گھر میں ہم لوگ جیسے بچوں کو کیسے اٹریکٹ کریں when it comes جب ماہ رمضان مہینہ آتا ہے. اچھا گھر کو ہم لوگ جیسے ڈیکور کر سکتے ہیں with the lanterns and everything, lights, ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں جیسے بکس جو ہیں وہ بہت ساری ایپس میں موجود ہیں، یا اگر ہماری کمیونٹیز میں بھی جیسے لوگ پروگرامس کرتے ہیں اس میں یہ جو چھوٹی بہت جو میگزین ہے یا مجزین یا جو اسٹوری بکس ہوتی ہیں اسپیشلی ماہ رمضان والی، تو یہ اگر ہم لوگ اپنے بچوں کو سکھائیں، انٹروڈیوس کرائیں تو ان کو پھر سمجھ آتی ہے کہ اچھا اس ماہ رمضان کی کچھ خاص جیسے خصوصیت ہے، اور اس طرح سے ان کو بھی ایک مطلب جوش ملتا ہے کہ اچھا دس از سم تھنگ ایکسائٹنگ، آئی شوڈ لک فارورڈ ٹو اٹ. جیسے پہلی رات جب ہم لوگ چاند کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں تو ہم بچوں کو بھی انکریج کریں کہ چلو چاند ساتھ میں ڈھونڈتے ہیں. جیسے میں نے بھی جب پہلی رات رمضان کی تو میری بچی کو میں نے دکھایا تھا کہ دس از دا منتھ، دس از دا ماہ رمضان. تو تھوڑا بہت اس طرح سے ان کو ایک آئیڈیا دینا چاہیے. تو نماز کی جگہ بنا سکتے ہیں، جیسے ہوتا ہے نا پریئر میٹ. ہم جب چھوٹے تھے تو نماز پڑھنے کی صفائیاں خاص ہوا کرتی تھی ماہ رمضان سے پہلے اور عید سے پہلے، ایک خاص ماحول بن جاتا تھا، وہ اپنے آپ ہی سب پتہ چل جاتا تھا، ہمیں سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی. اب چونکہ ظاہر جگہوں کا بھی ماحول کا بھی ایسا اثر ہوتا ہے. آپ بات مکمل کیجیے پھر میں جرار کی طرف بڑھوں گی. اور قاری کو اگر ہم لوگ گھر میں جیسے بلاتے ہیں ہمارے خاص بچوں کے لیے کہ وہ قرآن کی تعلیمات ان کو جیسے مل سکے نا، تو یہ بھی ایک بہت اچھا انیشیٹو ہوتا ہے. اور میں یہ نہیں کہہ رہی صرف ماہ رمضان کے لیے بلکہ پورا سال جو ہے اٹس گڈ کہ اگر آپ گھر میں قاری آ رہا ہے اور وہ قرآن پڑھا رہا ہے. بٹ کیا ہے کہ ماہ رمضان میں یہ جو جیسے درسے ہوتے ہیں، جو یہ قرآن کلاسز ہوتی ہیں، اس میں ہم اپنے بچوں کو ڈالیں اور خود بھی ہم اور قرآن پڑھیں. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، میں نے بہت بار لوگوں کو سنا ہے کہ ہمیں اسپرچول OCD ہو رہی ہے، یعنی کہ ہم پڑھ نہیں سکتے، عربک لینگویج نہیں آتی، مخرج ہمارا صحیح نہیں ہے، تجوید نہیں آتا، تو کیا فائدہ، ہم پڑھ رہے ہیں پتہ نہیں قبول ہو رہا ہے نہیں ہو رہا. لیکن اس میں سب میں جو امپورٹنٹ فیکٹر ہے وہ آپ کی نیت ہے کہ اللہ کے لیے پڑھ رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے اللہ غفور رحیم ہے تو وہ ضرور قبول کر رہا ہے. آپ جو ہے خوشی سے پڑھیں، وہ جو ایک وسواس ہوتا ہے وہ اپنے آپ میں نہ لیں، کیونکہ پھر وہ شیطان کو جو ہے وہ اپرچونٹی دیتا ہے کہ آپ کو جو ہے سیلف ڈاؤٹ میں ڈالے نا. تو وی شوڈ ناٹ گیٹ انٹو دیٹ. تو جتنا ہو سکے بلکہ کوشش کریں کہ قرآن اور جتنی بھی چھوٹی موٹی دعائیں ہوتی ہیں، جیسی بات ہے نماز بھی ہے، وہ بھی روزانہ مرہ آپ پڑھیں، تو یہ بہت اچھی چیزیں ہوتی ہیں. اٹ ہیلپس اے لاٹ، اٹ ایڈز اے لاٹ. بالکل آپ نے بڑی خوبصورت بات کی، اور بالکل سچ پتہ ہے کیا جو وہم اور گمان ہے اس سے تو بالکل ہی پرہیز کرنا چاہیے. اور اب تو اتنا آسان ہے، آپ فون پہ لگا لیں یوٹیوب پہ وہ سورہ جو آپ کو لگتا ہے کہ میری غلط مخرج ادائیگی ہو رہی ہے. میں اور اس میں ایک بڑی اہم چیز سکینہ میں ان پیرنٹس کے لیے جن کے بچے چھوٹے ہیں، کیونکہ اب کا جو کوالٹی ٹائم باپ یا ماں کا بچے کے ساتھ ہے نا، اس کا نیم البدل دنیا میں کوئی تعلیم نہیں دے سکتی. آپ صرف ایک آیت بیٹھ کے ورڈ میننگ کے ساتھ بچے کے ساتھ پڑھیں، اس کے ورڈ میننگ خود بھی یاد کریں، اسے بھی یاد کرائیں. اور اگر وہ نہیں بھی مائل ہو رہا تو ہم اب جیسے میرے بچے چھوٹے تھے تو مجھے عادت تھی، جیسے آپ ریسائٹ کر رہے ہیں، جیسے ہم پوئمز گاتے ہیں، تو اسی طرح قرآن کی ریسائٹیشن خوبصورت انداز سے کریں، پھر اس کے ورڈ میننگ کو بار بار ریپیٹ کرتے رہیں. وہ سراؤنڈنگ میں جب کھیل رہے ہوتے ہیں تو ان کے کانوں میں چیز جا رہی ہوتی ہے. اور پھر کسی ٹائم جیسے وہ بیٹھے ان کو زبردستی تھوڑا سا کر بھی سکتے ہیں، ہلکی ہلکی زبردستی کا مطلب ڈانٹنا مارنا نہیں، مطلب پیار میں جیسے آپ ٹکلنگ کر کے اچھا چلو جلدی سے یہ اس کا ہو. اور اگر 2 بچے ہیں یا 3 بچے ہیں تو آپ وہ بچہ جو نہیں مائل ہو رہا، جو دوسرا بچہ ہے اس کو پکڑ کے کہ اچھا تم بتاؤ، دوسرا پھر اس کے کمپٹیشن میں آپ کو کہے گا کہ مجھ سے کیوں نہیں پوچھا آپ نے. اس طرح جیسے آپ وہ چھوٹے چھوٹے کارڈز بناتے ہوتے ہیں نا، جیسے آپ جب ہم الفابیٹس یا بچوں کو ریڈنگ سکھاتے ہیں انگلش کی اسپیشلی یا اردو کی یا وٹس ایور، تو وہ اس کے ہم ایک فلیش کارڈ ٹائپ سے بناتے ہیں. تو اس میں جیسے ہم مثال ہے سورہ اخلاص کو ہم سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں، تو بچوں کو آپ سورہ اخلاص کے وہ فلیش کارڈز بنا لیں جس میں ایک ایک ورڈ کا مطلب لکھا ہو، کہ جیسے کل کا مطلب یہ ہے، جو بھی انگلش یا اردو میں جو بھی لینگویج وہ سمجھتے یاد کرانے کے لیے احد کا یہ مطلب ہے. اور پھر اس کو ڈسکس کریں کہ اچھا اللہ تعالیٰ کی اس میں کیا بات ہو رہی ہے، اس میں ہم اصول دین کی بات ہو رہی ہے، توحید کی بات ہو رہی ہے. تھوڑا تھوڑا سا اگر ہم کھیل میں جو
چاہے 10 منٹ کی ایکٹیویٹی آپ دن میں کریں بچے کے ساتھ، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ، اٹس ویری ویری امپاورنگ. اور جو ماں یا اور بالخصوص اگر باپ کرتے ہیں، مائیں تو کرتی رہتی ہیں لیکن باپ جو کریں اس کا امپیکٹ بچوں پہ بے تحاشا ڈیپ جاتا ہے، کیونکہ ماں اور باپ کا پورا پورا اثر ہوتا ہے. اب جیسے میرے بچے ٹین ایج میں ہیں مثلاً، تو میں اپنی اور اپنے ہسبینڈ کی ہر عادت کو اپنے بچوں میں دیکھ رہی ہوتی ہوں. اب میری بیٹی میں زیادہ آتے، کچھ آتے میری جذباتی پن والی مثالیں ہوں گی، یا غصے والی یا ناراضگی والی یا اچھی جو بھی ہوں گی، اور کچھ آتے جو ہے باپ کی ہوں گی. اور پھر جب ہم اپنی کمزوریوں کو نہیں سیٹ کرتے تو وہ کمزوریاں بچوں میں آتی ہیں، انلیس کہ وہ اس کی طرف متوجہ ہوں اور اس کو ختم کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو ری بلڈ کریں. تو اٹس ویری ویری امپورٹنٹ کہ اگر آپ ینگ بچوں کے پیرنٹس ہیں تو اپنی ایک ایک اٹھنے بیٹھنے بات کرنے کے انداز کو، اپنے چڑھنے کو، اپنے غصے کو، اپنی خوشی کو، اپنے غم کو بہت محتاط انداز سے بچوں کے سامنے کریں، کیونکہ ہم نہیں کرتے. اور پھر جو ریلیشن شپ بیوی اور میاں کا آپس میں ہوتا ہے، مثلاً اگر آپ کی بیوی نے کچھ اچھا پکایا ہے، یا آپ کے ہسبینڈ بہت تھک کے آئے ہیں اور آپ اس کو اپریشیٹ نہیں کر رہے ہیں بچوں کے سامنے کہ ہاں وہ آپ کے بابا آج کتنی محنت کر کے آئے ہیں، کتنی آپ جلدی سے پانی لے کے آئے ہیں، ان کا خیال رکھیے، ان کا سر دبا، تاکہ ان کو پتا ہو کہ محبت دینی ہے، احترام دینا ہے. وہ ریلیشن شپ پھر وہ بہن بھائی آپس میں کئی دفعہ آپ دیکھیں گے کہ وہ ریفلیکٹ کرتے ہیں، اور وہی پھر جب وہ میاں بیوی کی حیثیت سے جاتے ہیں رشتوں میں تو اس میں بھی ریفلیکٹ ہوتا ہے. تو اس لیے ان چیزوں کا بھی ماہ رمضان میں جب ہم سب اکٹھے بیٹھے ہوتے ہیں تو خیال رکھیں کہ بچوں کو بتائیں کہ اپریشیٹ کرنا ہے، شکریہ ادا کرنا ہے، اکنالج کرنا ہے، رسپیکٹ کرنا ہے. اگر میں نے غلطی سے غصہ کر بھی لیا تو میں نے فوراً اپولوجائز کرنا، اور نیکسٹ ٹائم اپنے رویے کو بہتر بنانا ہے. اور بچوں کے سامنے بھی اگر کوئی غلطی ہم نے اپنے ایک دوسرے سے بینگ این ایڈلٹ کی ہے تو ہم بچے کو کہیں کہ میں نے یہ دیکھا کتنا غلط کیا، مجھے ایسے نہیں آپ کے بابا کو بولنا چاہیے تھا یا ماما کو بولنا چاہیے تھا، میں ان سے اپولوجائز کروں گا، تاکہ بچے کو پتا ہو کہ بڑے بھی غلطی کر سکتے ہیں اور وہ اپولوجائز کر کے اس کو بہتر بنا سکتے ہیں. ان رویوں پہ جرار آپ کیا کہیں گے کہ اتنی ضرورت ہے کہ ہمیں چاہے ہم اور اپنے ماں باپ کے ساتھ ہمارا ریلیشن شپ کئی دفعہ بڑا تنگ ہوتا ہے کہ کیا امی آپ یہ بتائی چلے جا رہی ہیں، اگر بزرگ ہو جاتے ہیں ہمیں سب پتہ ہے ہمیں نہ بتائیں، ابا آپ نے شروع کر دی تقریر یا یہ بات اس طرح، ہمارے رویے کئی دفعہ اس طرح کے ہوتے ہیں ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. کتنا ضروری ہے ان چیزوں پہ بھی ریفلیکٹ کرنا. بالکل بالکل، آپ نے بڑے اچھے پوائنٹ کی طرف توجہ دلائی، کیونکہ جس طرح میں پاکستان کی بات کروں گا، جس طرح بچپن میں ہم لوگ گھر میں افطاری کرتے تھے، گھر میں کھانے کھاتے تھے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا تھا ٹو بی آنیسٹ کہ ایک ماں جب گھر میں کھانا بنا رہی ہے تو کتنی محنت سے بنا رہی ہے، میری سسٹر اگر کچھ بنا رہی ہے تو اس نے کتنا مطلب obviously خوشی و خضوع سے کتنی اچھی نیت سے بنا رہی ہے. لیکن جب ہم یو کے میں شروع میں آتے ہیں اور جب ہم یہاں پہ اپنا کام خود کرتے ہیں پھر ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ فار ایگزامپل میں اگر کچھ پکا رہا ہوں کچن میں تو مجھے احساس ہوگا کہ گھر میں جب سسٹر بناتی تھیں تو وہ بھی بڑی محنت سے بناتی تھیں. تو اس طرح جب آپ کوئی کام خود کرتے ہیں تو آپ کو اس کا بڑا ایک احساس ہوتا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یو کے کی اگر میں آپ کو برطانیہ کی ایک اچھی بات بتاتا ہوں کہ جس طرح یہاں پہ اگر آپ کہیں بھی جاتے ہیں تو دو لفظ آپ بہت زیادہ کامنلی سنتے ہیں، ایک تھینک یو اور ایک آئی ایم سوری. تو یہی اگر ہم بچوں کو سکھا دیں کہ بھئی کوئی بھی اگر آپ کو اگر کچھ چیز دیتا ہے، کوئی اچھا پیش آتا ہے تو اس کو تھینکس ضرور کریں، اس کا شکر گزار ضرور ہوں. اور اگر آپ سے کوئی غلطی ہوتی ہے یا ایون اگر پیرنٹس سے بھی کوئی غلطی ہوتی ہے تو بچوں کے سامنے اگر وہ ایک دوسرے کو سوری کرتے ہیں تو مینس کہ بچہ وہ سیکھ جاتا ہے کہ اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو آپ نے ازالہ کرنا ہے، سوری کرنا ہے. تو شکریہ اور معذرت یہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ اگر بچپن سے ہی اپنے آپ میں اپنا لیں تو اس کے بعد آپ کو کوئی موقع ایسا نہیں ملتا کہ آپ کسی غلطی کے بعد اس غلطی میں ڈٹ جائیں یا اس غلطی کے بعد آپ اس کو ایکسیپٹ نہ کریں. آپ اس کو ایکسیپٹ کرتے ہیں اور آپ اس غلطی کو جو ہے دہراتے نہیں ہیں اور اس کو لے کر آگے بڑھتے ہیں. یہیں پہ میں اپنے والد صاحب مرحوم کی ایک بات اور شیئر کرنا چاہوں گا، کیونکہ وہ کہتے تھے بیٹا غلطی کرنا کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے، لیکن غلطی کر کے نہ ماننا بہت بڑی غلطی ہوتی ہے. اگر آپ سے کوئی غلطی ہو جائے، اگر آپ سے کوئی مسٹیک ہو جائے تو آپ فوراً اس کو ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ ہاں میرے سے غلطی ہوئی ہے اور میں اس کو ٹھیک کروں گا، ریکٹیفائی کروں گا. تو یہ بہت اچھی بات ہے کہ اگر آپ سے کوئی بھی انسان، دیکھیں سب ہم انسان ہیں، کوئی فرشتے نہیں ہوتے، تو ہم سب سے کوتاہیاں غلطیاں ہو جاتی ہیں، ہم رشتے نبھاتے ہیں تو رشتوں میں بھی کچھ دراڑے ایسے پڑ جاتے ہیں. جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ اکثر لوگ اپنے پیرنٹس سے جو ہے وہ ناشکرے ہوتے ہیں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا، تو آپ نے ایسا کیوں کیا. تو ہر رشتے میں اگر آپ سے کوئی غلطی کوتاہی بھی ہوتی ہیں تو یہ رمضان کا جس طرح مہینہ ایک آپ کو باقی عبادات کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے قریب ہونے کی اپرچونٹی دیتا ہے، وہ آپ کو یہ اپرچونٹی بھی دیتا ہے کہ آپ کو گھر میں بہن بھائی سے، ماما بابا سے، اور اگر آپ کی وائف ہیں یا ہسبینڈ ہے تو ان سے بھی آپ کسی بات پہ اگر آپ الجھ چکے ہیں پاسٹ میں، یا کوئی اگر آپ کے ایسا کوئی تکرار ہو چکا ہے تو آپ اس سے سوری کر سکتے ہیں اور ان کا دل صاف کر سکتے ہیں.
تو یہ بڑی ایک مثبت بات ہے بالکل، رمضان کے حوالے سے۔ بہت امپورٹنٹ آپ نے بات کی، اور جو سب سے اہم بات ہے سسٹر سکینہ آپ بھی اس میں کچھ ایڈ کرنا چاہیں کہ اس مہینے میں ہمیں ان رشتہ داروں سے جن سے ہم نے قطع کلامی کر لی ہے، قطع رحمی کر لی ہے، کیونکہ کہتے ہیں کہ صلہ قطع رحمی کرنے سے انسان کی عمر میں بڑا کمی آتی ہے، یعنی اگر مثلا اللہ نے اگر کسی کی 80 سال لکھی ہے تو ممکن ہے وہ آدھی ہو جائے اس وجہ سے، محض کہ اس نے اپنے بالخصوص خونی رشتوں سے یا جنرلی رشتوں سے قطع رحمی کر لی ہے، اور وہ مطلب ٹھیک ہے اگر آپ کو نہیں بھی پسند آپ کنارہ کشی کر لیں، سلام دعا کریں۔ اس ماہ رمضان ہم کوشش کریں کہ جن رشتوں سے آپ نے اپنا رابطہ توڑ دیا ہوا ہے، عرصے سے اب ملے ہی نہیں ہیں، کسی کو فون نہیں کیا ہے، کوئی بزرگ ہیں اپنے گھر میں، والدین کو ہم نے اگنور کیا ہوتا ہے، بزرگوں، نانا دادا، پھپھو چچا، اس طرح کے بہت سے رشتے جو ٹھیک ہے ہمارے ان ٹچ نہیں بھی ہوتے جنرل روٹین میں، شاید مصروف، آج کل تو وائس نوٹ آپ فون پہ ایک چھوڑ دیں کہ السلام علیکم کیا حال ہے، اس طرح کر کے آپ اپنے رشتوں کو اچھے سے ان کو یاد دلا سکتے ہیں کہ ہمیں آپ یاد ہے، ہم اپنی دعاؤں میں آپ کی دعاؤں کے چاہتے ہیں، ان کو یہ احساس دلائیں کہ آپ کا ہونا ہماری زندگی میں کتنا قیمتی ہے، کتنا اہم ہے۔ سسٹر سکینہ کیا کہیں گی اس معاملے میں کہ کتنا اہم ہے اپنے رشتوں کو یہ احساس دلانا، کیونکہ پھر مرنے کے بعد تو ہم پھر روتے رہتے ہیں کہ ہمیں بہت یاد آتے تھے۔ ابھی جرار نے اپنی ابو کی بات کی تو میں بھی یہ کہوں گی کہ میرے اب جیسے ابو کی عادت تھی، وہ بہت ہی وہ سینسیٹیو تھے، وہ دل میں اپنے اس سینس میں رکھ لیتے تھے کہ فیل کرتے تھے کہ اچھا یہ بات ایسے ہو گئی ہے، مطلب اور پیار وہ سب رشتوں سے بہت کرتے تھے، وہ مطلب وہ یہ برداشت نہیں کر پاتے تھے کہ بھائی جو میرے رشتے ہیں میرے سے کچھ اچھا برا کریں، یعنی برا اس سینس میں کریں کہ ان کو تکلیف پہنچے، لیکن وہ محبت بانٹنے والے تھے، درگزر کرنے والے تھے، پیار کرنے والے تھے۔ امی میری ہمیشہ اور نانا کی عادت تھی بچپن سے آج تک جو ہم سنتے آئے وہ یہ کہ نیت صاف رکھو، اگر آپ کو نقصان دے بھی رہا ہے نا کوئی فرق نہیں پڑتا، نیت صاف رکھو، اللہ پورا کر دے گا۔ اگر کوئی خدا نخواستہ آپ کے خونی رشتے نے آپ کا نقصان کر دیا تو یہ جو شرع اپنے اندر ظرفیت لانا اس مہینے میں بالخصوص، کیونکہ یہ ورک شاپ ہے نا جس میں سے ہم گزر رہے ہیں، جس میں ہم اپنے آپ کو اسیس جی کریں، اور سب سے بڑھ کر ایک جو پوائنٹ ہے وہ کارکردگی اللہ کو دکھانا بھی، شاید میں نے بات کی تھی ایک پروگرام میں کہ وہ ہم اپنا سوٹ انالیسس کریں کہ اللہ تعالیٰ میں اس سال میں یہ اچھی عادتیں اپنی میں نے ان کے اوپر توجہ دینا شروع کی ہے، عادت چینج کرنا بہت مشکل کام ہے، تو توفیق دیتے کہ چینج ہو جائے تو اس زمانے میں جو اپنا سوٹ انالیسس کرنا ہے کہ اللہ میاں میں یہ کارکردگی رکھ کے آیا ہوں کہ پہلے جن سے لڑائیاں کرتا تھا اب میں کچھ کم کرتا ہوں، یا میں نہیں کرنے کی کوشش کرتا ہوں، میں جھوٹ بولتا تھا اب میں کم کوشش کرتا ہوں بولوں اور چھوڑ دوں، میری مدد کر، یا مثلاً جو بھی میری کمزور آتے ہیں، یا میں اپنا وقت ضائع کرتا تھا وہ اب میں کوشش کرتا ہوں کہ نہ کروں، یا میں گوسپس میں لگا رہتا تھا، غیبتوں میں لگا رہتا تھا، اب میں کوشش کرتا ہوں، یعنی یہ جو کیونکہ یہ سارے ایام اللہ کی طرح ہیں اور ایام اللہ ہی ہیں، ہم اللہ کو بتائیں کہ میں یہ کام کر کے آیا ہوں، ان میں مجھے کمزوری ہے، ان میں مجھے دقت ہے، مجھے اپنا آپ ہی اتنا بڑا مشکل لگتا ہے کہ اپنے آپ کو صحیح کر سکوں، تو میری مدد فرما کہ ان سارے مسائل میں جہاں میں پھنسا پڑا ہوں اپنی وجہ سے ہی، ان میں تو مدد کر کے میں نکل سکوں۔ آپ کیسے سسٹر کنکلوڈ کریں گی ساری پوائنٹس کو، کیا ایڈ کرنا چاہیں گی؟ کوئی اور بھی امپورٹنٹ پوائنٹس جو ہمیں ضروری ہیں سمجھنا اس ماہ رمضان کی اعتبار سے، رشتوں کے اعتبار سے، اللہ اور اپنے تعلق کے اعتبار سے، اور سب سے بڑھ کر امام زمانہ کے اعتبار سے، اور جو ہمارے غزہ میں، فلسطین میں، اور جو لبنان میں، پارا چنار میں، کشمیر میں، اور جو ہمارے بہن بھائی ہیں سب کے اعتبار سے کنکلوسیو میسج آپ بیان فرمائے گا؟ میرے خیال ہے ہمارے پاس ٹائم تھوڑا ہی ہے، 5-7 منٹ شاید رہ گئے ہوں گے، تو ہمیں جی اب جی تو سسٹر فائزہ آپ نے پیرنٹس کے بارے میں ایک بہت اچھا پوائنٹ بیان کیا، مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے اس میں سے، جو ابھی میں نے ایک ون آف دا امپورٹنٹ لیکچرز میں نے سنا کہ ماہ رمضان میں جو اپنی والدہ کا فور ہیڈ زمین کو اگر کس کرے نا، بوسہ دے، چومے، تو اس کے لیے پورے ماہ رمضان میں جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں، یعنی کہ اس میں بتا رہے ہیں کہ ایک ماں کی کیا اہمیت ہوتی ہے، اب آپ سسٹر زندہ ہمیں ہیں 1 یا 2 منٹ ہم میں کنکلوڈ کرنا پڑے گا کیونکہ ٹائم ہمارا اوور ہو چکا ہے اس سے پہلے کہ تو معذرت چاہوں گی جی میں، مجھے ٹائم کا اندازہ نہیں نو ہے۔ پرابلم ہے۔ تو جن کے ماں باپ زندہ ہیں، ہم کوشش کریں کہ ہم جو ہے ایک اچھا رابطہ ہمارے پیرنٹس کے ساتھ رکھیں، ان کی جتنی خدمت ہم کر سکتے ہیں کریں، کیونکہ جیسے آپ نے بتایا کہ جب ہمارے پیرنٹس گزر جاتے ہیں تو ان کی ہمیں بہت یاد آتی ہے، اور اللہ ان کو ان کی مغفرت فرمائے انشاءاللہ۔ آپ نے کہا کہ لوگوں کے ساتھ، اپنے خاص رشتہ داروں کے ساتھ کس طرح سے ہمیں
ایک اچھا کنیکشن جو ہے وہ رکھنا چاہیے ماہ رمضان میں. ویری امپورٹنٹ کہ آپ جو ہے ان کو دعوت میں بلا سکتے ہیں, آپ ان کو گفٹ کر سکتے ہیں چیزیں, ان کا حال چال پوچھ لیں آپ, تو اس میں آپ کو بہت سارا ثواب ملتا ہے. ویری امپورٹنٹ کہ آپ کسی سے منقطع نہ ہوں, کیونکہ پھر وہ دل و آزاری ان کے دل میں, مطلب کسی کا گرجز نہیں رکھنے چاہیے کسی سے. اگر کوئی ایسی فائٹ بھی ہوئی ہے جیسے آپ نے کہا بھائی بہنوں کے ساتھ, تو ماہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے کہ جس میں آپ جو ہے رشتے جوڑ سکتے ہیں, معافی تلافی کر سکتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, forgive and forget and just move on in life, تاکہ آپ کی آخرت جو ہے وہ سنور جائے. And lastly, yes, we should pray for all the مظلومین around the world, جو بھی oppressed لوگ ہیں. ہم یہ سوچیں کہ ان کے پاس پانی کا قطرہ نہیں ہے یا کھانے کا لقمہ نہیں ہے. ہم جو ہے کتنے نصیب والے ہیں, اللہ نے جو ہے ہمیں ہر نعمت سے نوازا ہے اپنے گھر میں, تو ہم جب افطار کھول رہے ہیں ان لوگوں کو بھی ہم خاص یاد کریں اور اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں, اور دعا کریں کہ اللہ جو ہے ان کے لیے آسانیاں فرمائے. بہت شکریہ سسٹر سکینہ, سسٹر اور جرار بھائی, آپ کا بھی میں تہ دل سے دونوں مہمانوں کی شکر گزار ہوں. آپ دونوں نے اپنی یادیں بھی شیئر کی اور پوائنٹس بھی شیئر کیے اچھے. میں تہ دل سے آپ دونوں کی شکر گزار ہوں, اور دیکھنے سننے والوں سے یہی کہیں گے کہ اپنا کھانا پینا بھی ضائع نہ کریں, اور جو غریب رشتہ دار ہیں ان کو بغیر کسی حد تک اور اس کے ان کو فوڈ پرووائڈ کریں, ان کی مدد کریں, ان کا ساتھ دیں, تاکہ ان کو بھی کوئی مشکل نہ ہو روزے رکھنے میں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.